अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आज एक न्यू नॉवेल लेकर हाजिर हुई हूँ। मुकम्मल कहानी है और हमारी कहानी का नाम है नक्शे महरुमा और राइटर है आसिया रईस खान। हमारी नॉवेल फैमिली स्टोरी है। हमारी नॉवेल का हीरो एक मास्टर शेफ़ है और उसे बहुत खूबसूरत दिखाया गया है, बहुत अच्छा और अमीर घराने का दिखाया गया है। और हमारी नॉवेल की जो हीरोइन है वो स्कूल टीचर है और हीरो उनके घर पर किसी वजह से पेन गेस्ट बनकर आता है और फिर किस तरह से हीरोइन से मोहब्बत करने लग जाता है। बहुत अच्छी, बहुत अलग सी कहानी है, बहुत ही प्यारी है। नॉवेल हर दफ़ा की तरह बहुत कमाल की है और हैप्पी एंडिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नॉवेल सुनेंगे तो आप लोगों को भी पसंद आएगी। बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। स्क्रीन पर नंबर देखते ही उसका दिल रुक गया। इतने अरसे बाद वहाँ से ये नंबर मिलाया गया था। हेलो, उसने बुरी तरह बेकाबू होकर तेज़ी से धड़कते दिल के साथ फ़ोन कान से लगाया कि अब उसमें अपने जिगर के टुकड़े, अपने वजूद के हिस्से को खुद से जुदा करने का हौसला नहीं था। और उस कॉल का मतलब ही परवाना जुदाई था। दूसरी जानिब से चंद जुमले कहे गए और वो उसके अंदेशे को दुरुस्त साबित करने वाले ही थे। उधर मुखातिब के लिए लहजे में वो हल्का सा सुरूर और नाज छलक रहा था, जो तवील मुद्दत से मुंतज़र बंदे को खुशखबरी सुनाते हुए डर आता है। और इधर बात ख़त्म होती उसका फ़ोन वाला हाथ बेजान होके गोद में गिरा। क्या हुआ? कौन था? अर्जुमन कमरे में आई और उसकी बुरी रंगत देखकर सवाल किया। उसी वक्त हॉल के दाखिली दरवाजे में सनी नमूदार हुआ। जवाब देने की बजाय उसने ज़ब्त करना चाहा, लेकिन आंसू तवातर से गिरना शुरू हो गए। और रहाबा, क्या हुआ? उसके पास दौड़ी और सनी चाह के भी हिल ना सका। उसने छोटे गेट को हाथ के दबाव से आगे धकेला और पट के वाह होते ही नज़र बाएं जानिब उठी और रह गई। वो मबहूत हो के पलके झपकाना भूल गया। उसे लगा वो किसी बागबानी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के महल्ले में छुपी तस्वीर में दाखिल हो गया है, जहाँ किसी माहिर ने वो खूबसूरत सेट तरतीब दिया था, बिल्कुल कामिल और हसीन। बाहर से ही बड़े पट वाला गेट जो अमूमन कार के आने जाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर से सफ़ेद बोगनवेलिया के फूल झांक रहे थे। और छोटा गेट जो मकीन अपनी आमद-रफ्त की खातिर इस्तेमाल करते हैं, उसके सर की ऊंची कमान के गिर्द भी वही बोगनवेलिया के फूल लिपटे थे। मगर अंदर तो कुछ और ही समा था। हता बहुत बड़ा नहीं था। मुख्तसर सी जगह में उसने ढेरों गमले और पौधे और जगह भी देखे थे, लेकिन यहाँ वही ढेरों गमले और पौधे किसी और जहान का मंजर पेश कर रहे थे। उसकी हुस्न परस्त तबीयत से यकयक सारी कुल्फत छट गई। मुख्तलिफ कामत के गमलों की तरतीब और लोहे के स्या गेट, मुख्तलिफ स्टैंड्स के अलावा पौधों के कद और रंगों को बड़ी हुनरमंदी और सलीके से इस्तेमाल किया गया था। जूही, चमेली और जाने कौन कौन सी खुशबुओं की कॉकटेल फिजा में बिखरी थी। दरमियान में स्या छत वाला झूला था, जिसकी छत बेल से ढकी थी। बेल भी वो जिसके पत्ते कम और फूल ज़्यादा थे। वह भी शोख रंगों वाला बर्ड बॉक्स और मिट्टी की घंटियों को देख रहा था कि आयशा बाहर आई। हेलो, एक नन्ही सी पुरएतमाद आवाज़ पर तफसीली जायज़ा लेती सनी की निगाह ठहर गई और वो बेख्तियार ही आवाज़ की सिमत मुतवज्जह हुआ। उसे दूसरा झटका लगा। सांवली और फरबही माइल बच्ची की उम्र तकरीबन 5 बरस होगी, जो जवाब तलब निगाहें उस पर जमाए इत्मीनान से खड़ी थी। मगर उसका इत्मीनान गारत हो गया था। बच्ची का बायां बाजू मुकम्मल था, लेकिन दायां हाथ कोहनी तक तो ठीक था। उसके आगे बमुश्किल चंद इंच की लंबाई थी और फिर कलाई हथेली के बिना इस चंद इंच के हिस्से से ही उंगलियों की जगह पतली और निहायत छोटी सी कोई चीज़ जुड़ी थी, जो ज़ाहिर है लहम व शहम से बनी थी, मगर वो इंसानी अज़ू जैसी नहीं थी। फासले से उसकी तादाद का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। उसका एक बाजू मुकम्मल नहीं था। ज़रा देर किबल दिलनशीन और कामिल लग रहा मंजर अचानक उसे नामुकम्मल लगने लगा, जैसे चांद के हुस्न की सताइश के दौरान ही उसे गहन लग गया हो। बच्ची के बाजू ने उसके बदन में वो लहर दौड़ाई थी जिससे दूर जाने पर उकसा रही थी, ताकि वो फिर उस करिया और अजीब बाजू को देख ना सके। कौन है? अंदर से पूछती जो लड़की बाहर आई, वो भी उस बच्ची की तरह सांवली थी। बेइरादे सनी ने उसके दोनों बाजू देखे, जो ढीली सी गहरी सुरमई आस्तीनों में छुपे थे। ताहम हथेली और मुकम्मल उंगलियां नजर आ रही थी। सनी हैदर, मुझे मिसेस अर्जुमन इनामदार से मिलना है। उसने माजूरत करके पलटने की ख्वाहिश को दबाते हुए आमद का मकसद बयान किया। आए, बच्ची का हाथ थामे अंदर चली गई, जो साथ जाते पलट के उसे देख रही थी।
وہاں پر ایک طویل ستائشی نظر ڈالتا ناقابل ستائش ہستیوں کے پیچھے چل پڑا۔ اگر اسے اس خوبصورتی نے اتنا متاثر نہ کیا ہوتا تو وہ ان دونوں کو دیکھنے کے بعد شاید وہیں سے پلٹ گیا ہوتا۔ اسے حسن کی طرح ہی کم صورتی یا بدصورتی بھی اتنا ہی متاثر کرتی تھی، لیکن متضاد کیفیات میں۔ اسے نظروں کے سامنے اور اپنے اطراف میں حسن ہی اچھا لگتا تھا، پھر وہ چاہے انسانوں میں ہو یا بے جان چیزوں میں۔ جو اس کا دل اپنی جانب نہ کھینچ سکے وہ اس پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالتا تھا۔ ہال میں بھی وہ جو چیز سب سے نمایاں تھی وہ ہر قد و قامت اور مختلف الوانوں کے پودے اور چینی کے گملے تھے۔ مسز ارجمن انعامدار صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا تعارف اور تابش کا حوالہ پیش کیا۔ جتنی دیر وہ ان سے بات کرتا رہا بچی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے انداز اور اطوار کسی بھی 4-5 سالہ بچی کی طرح معمولی تھے، تاہم وہ اس کی موجودگی سے بے آرام ہو رہا تھا۔ پہلی بار تھا کہ اس کی بے کلی گاہے بگاہے نگاہوں کو خود بخود ادھر لیے جائے تھی، جبکہ وہ اس بدیہت بازو کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس زندگی میں اس قسم کی پہلی کشمکش تھی۔ گھر میں امی ابو میں ٹھنی تھی اور وہ ہمیشہ ماں کا ساتھ دینے والا ان کا کیس مضبوط کرنے کے خاطر اور ابا کو ان کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے انہیں دھمکی دے کر گھر سے نکل گیا تھا کہ جب تک ان کا ارادہ نہیں بدلے گا وہ واپس نہیں آئے گا۔ ہفتہ بھر کی خواری کے بعد تابش نے اسے اپنے کسی جاننے والے کا پتہ دیا تھا جنہیں پینگ گیسٹ کی ضرورت تھی، اور آج وہ یہاں موجود تھا۔ اس نے یہ ساری تفصیل بتائی نہ انہوں نے پوچھا، آپ کا گھر نہیں ہے؟ وہ چپ ہوا تو اچانک اس بچی نے پوچھا، ہے؟ پھر آپ یہاں کیوں رہیں گے؟ اس سیدھے سوال پر اس نے مسز ارجمن انعامدار کو دیکھا۔ عموماً بچوں کے اس قسم کے سوال پر گھر والے خجل ہو کر انہیں چپ کروا دیتے ہیں، اسے بھی یہی امید تھی، لیکن انہوں نے مسکراتے ہوئے سر اور آنکھ کے اشارے سے اسے جواب دینے کو کہا۔ وہ اس لیے فی الفور کوئی جواب اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا رکتا اور لمبا ہوتا جملہ ہی نہیں لہجہ بھی پرسوچ سا تھا۔ کیا آپ نے غصے میں گھر چھوڑ دیا ہے؟ اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا اور سنی کو جھٹکا لگا۔ ہماری آشو بہت باتونی ہے، مسز ارجمن نے ہنستے ہوئے اسے باخبر کیا، اور اس کا فیورٹ کارٹون بات بات پر گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتا ہے، کبھی کبھار چھوڑ کے چلا بھی جاتا ہے۔ بڑے پیار سے کہتے محظوظ بھی ہو رہی تھی۔ سنی نے خود پر جبر کر کے پہلی بار تفصیلی اور گہری نظر سے بچی کا جائزہ لیا۔ کریم ٹائٹس پر اس نے گہرے جامنی رنگ کا اونچا سا فراک پہنا تھا، بالوں کی 2 پونیوں میں اسی رنگ کے کلپ لگے تھے، سانولی رنگت اور عام سے نقوش تھے، مگر اس میں وہ جھجک یا شرم نہیں تھی جو اکثر اجنبیوں کے سامنے بچوں میں نظر آتی ہے۔ وہ جتنے اعتماد سے اسے دیکھ رہی تھی وہ اتنا ہی بے آرام ہو رہا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی غلطی سے بھی اس کی نظر بچی کے ادھورے ہاتھ کو گھورنے نہ لگے، آنکھیں اس سے کتراتی اور بجتی پکڑی نہ جائے۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت چھپانے میں کامیاب تھا۔ وہ بچی اور میزبان کو اپنی بے آرامی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ کمرہ دیکھ لیں، مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، دروازہ لیفٹ میں ہے۔ ارجمن کے کہنے پر وہ کھڑا ہو گیا۔ برآمدے یا چھوٹے سے پورچ میں آ کے اس نے پھر ایک ستائشی اور طویل نظر اس دلکش منظر پر ڈالی جو وہ روز دیکھ سکتا تھا اگر یہاں رہنے کا ارادہ کر لیتا۔ اس کوشم بلا کی کشش تھی۔ اس رہائشی کالونی میں سارے ہی بنگلے اسے پیارے لگ رہے تھے کہ شہر میں یہ طرز آرائش کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہ بنگلے عالیشان عمارت کا اظہار کرنے والے نہ تھے، بلکہ متوسط طبقے کی محبت، بچت، محنت اور بے شمار خوابوں کی تعبیر تھے۔ گیٹ سے پورچ کے درمیان 6-7 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اسی میں ایک طرف اتنی جگہ تھی کہ کار کھڑی ہو سکتی تھی۔ وہ وہاں اس وقت اسکوٹی کھڑی تھی۔ چند گملے اور دیوار سے لگی کیاری وہاں بھی تھی، لیکن دوسرے حصے جیسی بہتات نہ تھی۔ دروازے کے دونوں جانب چینی کے بڑے سے گملوں میں پام کے پودے لہرا رہے تھے۔ دروازہ مقفل نہیں تھا۔ اندر داخل ہوا تو سب سے پہلی چیز جو اس نے نوٹ کی وہ یہ کہ اس کمرے میں کوئی گملہ اور پودا نہیں تھا۔ باغبانی کا شوقین یا پھولوں کا عاشق نہیں تھا، مگر یہاں آتے ہی سب سے زیادہ جو چیز نظر آئی اس کی غیر موجودگی محسوس کرنا کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ قدرے کشادہ کمرہ اس کے لیے کافی تھا۔ کمرے کی آرائش یعنی رنگ و روگن، پردے، چادر وغیرہ سب اس کی نفاست پسند اور حسن پرست طبیعت کو خوش کر رہے تھے۔ مسیری الماری، شیشہ، چھوٹی میز، کرسی، شیشے کے سامنے والی دیوار پر آرٹ کا نمونہ ٹنگا تھا اور پلنگ کے سامنے والی دیوار پر ایک گوشے میں کھڑکی تھی۔ باقی دیوار میٹل کی 6 آرائشی گول پلیٹیں آگے پیچھے اوپر نیچے لگی تھی، جن کے قطر مختلف تھے۔ ان پر نیلے اور سفید رنگوں سے بنے نقش و نگار سے اچھی طرح واقف تھا کہ کچھ اسی قسم کی پرتگیز وال پلیٹس اس کے کچن میں بھی تھی۔ ملحقہ غسل خانہ، اے سی اور پنکھا، کوئی چیز یا بات ایسی نہ تھی جو وہ ارادہ بدلتا سوائے اس مکین کے۔ کھڑکی کے پاس آ کے رکا اور اسکوٹی کے آس پاس کی خالی جگہ نے بچا کچا تامل بھی مٹا دیا۔ احاطے کے اس حصے میں دوسری طرف کی طرح گھاس نہیں بلکہ پکا فرش تھا، اور سب سے زیادہ فضیحت کار پارکنگ کی ہی تو تھی۔ مجھے گھر والوں سے کیا لینا دینا؟
اس گیٹ سے اندر اور اسی سے باہر کسی کو دیکھنا ہے نہ واسطہ رکھنا ہے۔ اس کمرے کے دروازے کے سامنے ہی بڑا گیٹ اور پارکنگ تھی۔ وہ ارجمن کو رات اپنا سامان لے کر آنے کی اطلاع دے کر ہال سے نکلا اور ادھر ہبا اپنے کمرے سے۔ مجھے اب بھی اس مہربانی کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی۔ اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے؟ انہوں نے لاپرواہی سے کہا۔ ادھر کے کمرے میں رہے گا اور ہم ادھر، مگر ہمیں پین گیسٹ کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ تمہیں کچھ اسٹیشنری لینے جانا تھا نا؟ انہوں نے سوال نظر انداز کر کے اسے اہم کام یاد دلایا۔ وہیں جا رہی ہوں۔ جانتی تھی اب بحث لا حاصل ہے۔ آ جاؤ اشو، اس نے عائشہ کو آواز لگائی۔ لا کر اعتراض کرتی اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بندہ رات سامان لے کر آنے کا اندیا دے کر گیا تھا۔ دروازے کا پٹ سٹاپر سے ہٹا کے پیچھے فریم کی کیل میں ٹنکی چابی نکال کر اس نے دروازہ واپس سٹاپر سے لگایا۔ عائشہ کاندھے پر اپنا ننھا سا پرس ترچھا لٹکائے حاضر تھی۔ دیر مت کرنا، انہوں نے صوفے کے دستے پر سر رکھتے ہوئے ہدایت دی۔ سارا راستہ وہ بغل والے کمرے میں اس اجنبی کی موجودگی اور موجودگی کی وجہ پر گھڑتی رہی۔ اسے کوئی خاص فرق نہ پڑتا اگر عائشہ ایک عام بچی ہوتی یا پھر وہ بھی اس کی طرح عام سا انسان ہوتا۔ وہ وائٹ باکس سے نکلا تبھی 11:30 ہو رہے تھے۔ سامان کیا تھا؟ اس کے کپڑوں کا ایک بیگ اور ایک لیپ ٹاپ بیگ۔ کتنا ہی اہم اور ضروری سامان اب بھی گھر پر تھا جو وہ لینے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ثانیہ بھی نہیں تھی، ورنہ وہی چیزیں اس تک پہنچا دیتی، اور ثانیہ گھر سے چلے جانا ہی وہ وجہ تھی کہ وہ اب کسی ضرورت کے لیے بھی گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے ہارن بجائے بغیر ہی کار روکی، چھوٹے گیٹ سے اندر آیا۔ پھولوں کی ملی جلی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ اسے شرمندگی نے گھیرا کہ وہ سوئے ہوئے مکینوں کا نہ اٹھا رہا ہو۔ گیٹ کھلنے کی آواز پر ہی پورے احاطے میں روشنی پھیل گئی۔ آ گیا پین گیسٹ، وہ کوفت سے سوچتی باہر آئی۔ ارجمن بستر پر لیٹ گئی تھی سو انہیں روک کر خود باہر آئی تھی۔ دروازہ کھلا ہے۔ ہبا نے اسے دیکھتے ہوئے ساتھ والے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور پلٹنے لگی تھی کہ سنی گویا ہوا۔ اسکوٹی کی کیز رک گئی اور چہرے پر کیوں درج کیا۔ مجھے کار اندر لینی ہے۔ سنی نے ہاتھ سے گیٹ کے باہر کھڑی کار کی سمت اشارہ کیا۔ ہینڈل لاک نہیں ہے، اس نے کہا، اور سنی کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ مزید کچھ بولے بغیر اس نے اسکوٹی کا ہینڈل پکڑا اور گھسیٹ کے دیوار کے قریب کھڑی کر دی۔ مجھے صبح جانا ہوتا ہے، پیچھے سے ہبا کی آواز آئی۔ وہ اس کا مدعا سمجھ گیا تھا اور اسے ہلکا سا غصہ آیا کہ اسے اب تو چابی دے دینی چاہیے، مگر وہ وہیں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے گیٹ کھول کر پٹ پورے واقعے اور اسکوٹی وہیں گھسیٹ کے گیٹ سے باہر کھڑی کی، پھر کار میں بیٹھ کے کار اندر لے کر اسے صحیح جگہ کھڑی کی اور دوبارہ باہر جا کے اسکوٹی گھسیٹ کر اندر لی۔ یہ ساری مشقت اس لیے تھی کہ صبح اسکوٹی باہر نکالنے کے لیے اسے نیند سے اٹھ کے پہلے کار نہ ہٹانی پڑے۔ جب وہ گیٹ بند کر رہا تھا ہبا اندر چلی گئی۔ بیگ لیے وہ کمرے میں آیا۔ سب کچھ ویسا اور ویسا ہی تھا جو وہ دیکھ کر گیا تھا، بس مسحری کے ساتھ والی میز پر پانی سے بھرے جگ اور گلاس کا اضافہ ہوا تھا۔ جب وہ نہا کر نکلا تو باہر سے آ رہی آواز نے متوجہ کیا۔ وہ کھڑکی کے قریب آیا۔ ہبا بڑا گیٹ مقفل کر رہی تھی۔ شور اس زنجیر کا تھا جو گیٹ کی کنڈی پر مکمل بھروسہ نہ ہونے کی گواہ تھی۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے چھوٹے گیٹ کو تالا لگایا اور پھر چولہے کے قریب جا کے اس پر رکھی کچھ چیزیں اٹھا کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد احاطے کی بتی بند ہو گئی، تاہم باہر سڑک کی عوامی بتی کی زرد سی روشنی وہاں مدھم اجالا کیے تھی۔ بڑے دن بعد ڈھنگ کا بستر نصیب ہوا تھا، لہٰذا نیند بھی گھیر کر آئی تھی۔ اس نے سونے سے پہلے فون اٹھا کے دیکھا۔ ثانیہ کا کوئی پیغام تھا نہ۔ اس نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی اس سے ناراض تھا کہ وہ گھر سے گئی کیوں، اس لیے خود بھی اس سے رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ امی سے آتے ہوئے راستے میں بات کر چکا تھا۔ اس نے بتی بجھائی اور آنکھیں بند کر لی۔ اس نے ارجمن کے سامنے سر تو ہلا دیا تھا، مگر ارادہ نہیں تھا کہ وہ ناشتہ کرے گا یا کھانا کھائے گا۔ اچھا کھانا اس کی کمزوری تھا اور ظاہر ہے نفاست تو ہر چیز کی طرح کھانے میں ازحد ضروری تھی۔ جب صبح دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے مندی آنکھوں سے فون اٹھا کے وقت دیکھا۔ 8:25 ہو رہے تھے۔ اس نے اٹھ کے ہاتھ سے بال ٹھیک کیے اور دروازہ کھولا۔ سامنے ٹرے لیے وہ کھڑی تھی، بنا کچھ کہے اس کی طرف بڑھائی۔ سنی نے تھام لی۔ وہ ابھی پوری طرح جاگا بھی نہیں تھا۔ اس نے مشکل سے پوری آنکھیں کھولی، پھر منہ کھولا ہی تھا کہ وہ پلٹ گئی۔ ہیں؟ اس نے ہاتھ میں ٹرے کو دیکھا۔ اب دوبارہ سونا بیکار تھا۔ ٹرے رکھ کے اس نے فون دیکھا، کسی کا پیغام تھا نہ قطع ہوئی کالز۔ جانے یہ جلا وطنی، یہ جدائی کتنی طویل ہے۔ فون واپس رکھتے اس نے سوچا۔ نہانے اور برش کرنے کے بعد اس نے ٹرے میں رکھے ڈھکے پیالوں کو کھولا۔ اشتہا انگیز خوشبو نتنوں سے ٹکرائی۔ اسے بھاپ اڑاتی روئی جیسی اڈلی، سامبر اور ناریل کی تازہ چٹنی کی امید نہیں تھی۔ اس نے فوراً چمچہ اٹھایا اور اڈلی کا چھوٹا سا ٹکڑا چمچ میں لے کر سامبر کے پیالے میں ڈبویا۔ ذائقہ زبان اور منہ میں پھیلتے ہی اس نے کرسی قریب کھینچی اور کسی مقدس کام کی طرح اس نے برتن خالی کیے۔ سامبر کے معاملے میں اس کی زبان بڑی نخریلی تھی۔ اس کا ماننا تھا صحیح سامبر ہر کسی کو بنانا نہیں آتا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ پھر جنوب کی ہر ریاست اور ہر ضلع میں اس کے ذائقہ اور ترکیب بھی مختلف تھی۔ چمچہ ٹرے میں رکھ کے وہ سیدھا ہوا تو ٹرے دے کے جانے والی لڑکی کو کوکنگ اسکلز سے ازحد متاثر تھا،
مگر سوچنے پر بھی اس کی صورت یاد نہیں آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو پلٹا، دروازہ کھلا تھا اور وہاں ارجمن کھڑی تھی۔ آئیے نا پلیز۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ یہ علم نہیں تھا سو آج آشو کی فرمائش والا ناشتہ ہی دے دیا۔ اگر بتا دو تو کل سے وہی دے۔ آنٹی یہ بہت اچھا ناشتہ تھا، ویسے میں سب کچھ کھا لیتا ہوں۔ نصف سچ تھا، ناشتہ وہ دیسی ہی کرتا تھا مگر لذیذ اور روایتی، آتھینٹک کھانا اس کی کمزوری تھا۔ چلیے تو بہت اچھی بات ہے۔ ابھی چائے؟ ویسے اٹھتے ہی چائے چاہیے ہوتی ہے یا آخر میں؟ جی پہلے۔ اوکے، ابھی چائے بھجواتی ہوں۔ چلی گئی۔ وہ جو سوچ چکا تھا یہاں کھانے کا تکلف نہیں کرے گا کہ اسے صرف ایک آرام دہ بستر کی ضرورت تھی، مگر اب وہ خیال کمزور ہو گیا تھا۔ بیگ سے کپڑے نکال کر الماری میں رکھ رہا تھا، تب کھڑکی سے اسے مگ لیے عائشہ آتی دکھائی دی۔ اس کے پاس ٹرے نہیں تھی، وہ ایک ہاتھ میں مگ تھامے دھیمے دھیمے چلی آئی تھی۔ دروازے سے باہر آیا، اس نے آگے آ کر مگ لینا چاہا کہ وہ بچلت گویا ہوئی، میں اندر آ کر دوں گی۔ وہ احتیاط سے مگ پر نظریں رکھے تھی۔ وہ پیچھے ہو گیا۔ اس نے پوری کوشش کی نظر اس عجیب سے بازو پر نہ پڑے، مگر پل بھر کی غفلت میں کوہنی سے ذرا نیچے، چند انچ کے بعد انگلیوں کے نام پر جڑے گوشت پوشت کے وہ ٹکڑے دیکھتے ہی جھجری آئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شکر تھا بچی کی مکمل توجہ مگ پر تھی۔ دیکھا؟ دروازے میں پہنچ کر اس نے فخر سے گردن اونچی کی۔ میں نے اسی لیے مما اور ابا کو پیچھے آنے نہیں دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا میں گراؤں گی نہیں۔ سنی نے مگ لیا تھا۔ تھینک یو۔ وہ کمرے کے اندر نہیں آئی تھی۔ اس وقت وہ جوتوں سمیت یونیفارم پہنے اسکول جانے تیار تھی۔ آپ بھی اسکول کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس نے اندر کھلی الماری اور پلنگ پر رکھے کپڑے دیکھتے پوچھا۔ نہیں، مسکرایا۔ آشو! دوسرے دروازے سے ہبا اسے پکارتی باہر آئی۔ چلو، اسے آنے کا اشارہ کرتی اور تیزی سے اسکوٹی کے پاس گئی۔ دیر ہو گئی ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں عائشہ کا بستہ تھا اور دوسرے شانے پر اپنا پرس جھول رہا تھا۔ عائشہ اسے دیکھ کے ہاتھ ہلاتی نیچے اتر گئی۔ ہبا نے بیگ آگے رکھا، چابی لگائی۔ عائشہ اس کے پاس جانے کی بجائے بغل کا چھوٹا گیٹ پورا کھول چکی تھی۔ اس نے اسکوٹی گیٹ سے باہر نکال کے روکی۔ اسے احساس نہیں تھا وہ منہ کھولے کچھ حیران سا عائشہ کو خود سے پیچھے بیٹھتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی حرکات دیکھتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کی مشکل یا کام نہ مکمل نہ ہونے، بگڑنے یا اس کی مدد کے لیے پکارنے کا منتظر تھا۔ اللہ حافظ۔ بازو والے دروازے سے نکلی اور ارجمن کی آواز پر ٹھٹکا جو اب گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں انہیں دیکھے پلٹے بنا ہی بلند آواز میں اللہ حافظ کہتی آگے بڑھ گئی۔ ارجمن گیٹ بند کر کے واپس آئی۔ اسے احساس ہوا کہ ان تینوں کا معمول تھا۔ اس نے انہیں مخاطب کیا۔ آپ کا کارٹن بہت خوبصورت ہے۔ شکریہ، یہ سب ہبا کی محنت ہے۔ اسے بھی اپنے پاپا کی طرح بے انتہا شوق ہے۔ انہوں نے اپنے مختصر اور خوبصورت احاطے پر نظر ڈالی۔ میں دوپہر میں نہیں آؤں گا لیکن رات کا کھانا یہیں کھاؤں گا۔ اسے باغیچے میں دلچسپی تھی، اچھے کھانے میں بھی، لیکن باغیچہ سنوارنے والی اور پکانے والی میں نہیں۔ ایک دو بات کے بعد اندر چلی گئی اور اس نے جھولے پر بیٹھ کے چائے ختم کی۔ اس نے صنعت تو بزنس ایڈمنسٹریشن کی لی تھی اور اس کا شوق بھی یہی تھا، مگر اس کا ایک اور شوق تھا جو گھر میں کوئی سمجھتا نہیں تھا۔ سارے خاندان کے نزدیک پکانے، کھانے اور اسے سجانے کا شوق لڑکیوں کو ہو تبھی وہ خوبی ہوتا ہے۔ اس کے خواب تو بڑے تھے، تاہم اس نے آغاز ٹیک اوے سے کیا تھا۔ اس کے دوست تابش اور اس نے مل کے 2 سال قبل بائٹ باکس شروع کیا تھا، جہاں آرڈر لیے جاتے تھے مگر وہیں بیٹھ کر کھانے کی سہولت نہیں تھی۔ فوڈ ڈیلیوری ایپس کی بہتات نے ان کا کام آسان اور کامیاب بنا دیا تھا۔ کچھ عرصے پہلے اس نے شوقیہ ہی اپنے تجربات کی ویڈیوز بنانا شروع کی، جو تابش کے کہنے پر یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی تو یہ کام بھی چل پڑا۔ بقول تابش اس کے سبسکرائبرز میں 90% لڑکیاں تھیں جو پکانے یا سیکھنے کے لیے نہیں، اس کی صورت پر فریفتہ ہو کے اسے فالو کر رہی تھی۔ وہ جہاں تھی تو صحیح، اسے اس کا احساس بھی حد سے سوا تھا۔ اور پھر انداز و ادا، حسن و نزاکت لازم ملزوم اصول کے تحت کوٹ کوٹ کر بھرے تھے۔ اس کا سارا خاندان ہی حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھا، اور اب اس کے بے گھر ہونے کی وجہ بھی۔ رات وہ گھر پہنچا تو 10 بج چکے تھے۔ سارا راستہ کھانے میں کیا ہوگا سوچتا رہا تھا۔ صبح اس نے غور نہیں کیا تھا اور پھر وہ دونوں چلی گئی تو ادھر صرف ارجمن تھی، مگر اس وقت دوسری طرف سے باتوں کی آواز سے آ رہی تھی۔ ہال اور اس کے کمرے کے درمیان میں دروازہ تھا جو بند تھا۔ میں سنی کو کھانے کے لیے ادھر ہی بلا لیتی ہوں۔ ارجمن کی آواز دھیمی تھی کہ انہیں بھی علم تھا کہ آوازیں ادھر ادھر ہونا ممکن ہے۔ ماما میں گرم کر دیتی ہوں، آپ ادھر ہی دے آئیں۔ ارجمن جیسے احتیاط اس کی آواز میں نہیں تھی۔ اچھا نہیں لگتا بیٹا۔ اچھا رکو پوچھ لیتی ہوں، تم کچن میں دیکھ لو۔ جب ارجمن نے پوچھا تو اس نے یہی دے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا لے آئی تو ساتھ عائشہ بھی تھی، اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اسے ان دونوں پر بھی حیرت تھی جو کیسے اسے چیزیں پکڑائے جا رہی تھی۔ تھینک یو۔ اس نے باری باری دونوں سے چیزیں لے کر میز پر رکھی۔ ہو جائے تو آواز دے دینا، برتن لے جاؤں گی، ارجمن نے کہا۔ مجھے آواز دے دینا، عائشہ نے اچک کر حکم دیا۔ ہماری عاشو کو بڑوں والے کام کرنے کا بہت شوق ہے، انہوں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دلار سے کہا۔ چلو اب انکل کو کھانے دو۔ اسے لیے چلی گئی۔ سلیقے سے کٹا سجا سلاد، دال پر لگا تڑکا، خوش رنگ بھنڈی،
پر بکھرا ہرا دھنیا اور سنہری موتیوں جیسے نقش والے سینکے پھلکے۔ اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے بڑی رغبت سے سیر ہو کے کھایا اور ہر لقمے پر پکانے والے کی صلاحیت کو سراہا۔ بال خشک کرتے وہ نظروں کو سیراب کرنے کمرے سے باہر آیا تو برآمدے میں زینے کے پاس عائشہ کسی کاغذ پر جھکی تھی۔ آس پاس رنگ بکھرے تھے۔ مارے تجسس کے وہ قریب آیا۔ عائشہ نے سر اٹھا کے دیکھا اور سلام کیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے جوابی سلامتی کے بعد دریافت کیا۔ جواب دینے کی بجائے وہ سر اٹھا کے پیچھے ہوئی تاکہ وہ خود دیکھ لے۔ سنی ذرا سا جھکا۔ ایک گڑیا کی تصویر تھی جس کے کپڑوں میں وہ رنگ بھر رہی تھی۔ جب ذرا غور کیا تو واضح ہوا کہ وہ دراصل ڈریس کا اسکیچ ہے۔ آپ کو ڈیزائننگ کا شوق ہے؟ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ جامنی اسکیچ پین اٹھا کے پیر کے پنجے کے نیچے دبایا اور بائیں ہاتھ سے اس کا سرپوش کھینچ کے الگ کیا۔ پھر اسکیچ پین بائیں ہاتھ میں لے کر رنگ بھرنے لگی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ کاغذ کو جگہ پر رکھنے کے لیے وہ اس کا ایک گوشہ پیر کے انگوٹھے سے دبائے تھی اور ایک طرف اپنے نامکمل بازو کی کوہنی رکھے تھی۔ اس کوشش میں وہ پوری طرح بڑے عجیب انداز میں فرش پر جھکی تھی۔ جامنی رنگ کا کام ہونے پر اس نے اسکیچ کو گردن کے پاس رکھ کر ٹھوڑی سے دبایا تاکہ وہ گرے نہیں، اور پھر جس ہاتھ سے پین گردن کے پاس رکھا تھا اسی سے سرپوش لگا کے ٹھوڑی ہٹا دی۔ اسکیچ پین نیچے گر گیا۔ آپ کو بھی ڈرائنگ اور کلرنگ کا شوق ہے؟ اب کی دفعہ اس نے دوسرے اسکیچ پین کا سرپوش دانتوں سے کھینچ کر ڈالا کیا۔ اپنے کاموں کے لیے اس اکتسابی عادات پر منتحر تھا۔ اس کے وہاں موجود ہونے کے باوجود اس نے مدد نہیں مانگی۔ دوسرے بازو کی کمی وہ خود پوری کر رہی تھی۔ آج آپ کی چھٹی ہے؟ ذرا وقفے کے بعد سنی نے پوچھا۔ کیا آپ کی بھی چھٹی ہے؟ نہیں۔ آپ ایبا کی طرح اسکول نہیں جاتے تو کون سے آفس جاتے ہیں؟ اس نے ہاتھ روک کر سر اٹھایا۔ اس کی تصویر میں سارے رنگ بھرے جا چکے تھے۔ شیف آفس۔ اسے سمجھانے کے لیے اس نے آسان لفظوں کا انتخاب کیا۔ آپ شیف ہیں؟ پہلی بار اس کے چہرے پر حیرانی اور خوشی کا ملا جلا تاثر پھیلا۔ اس نے پرسوچ سا لمبا کھینچا۔ ٹیکنیکلی تو نہیں، مگر آشو اندر سے آئی صدا پر اس کی وضاحت ادھوری رہ گئی۔ اتوار کی چھٹی نہیں کرتے؟ عائشہ کو بلانے آئی ارجمن نے اسے دیکھتے ہی سوال داغا۔ نہیں۔ وہ مسکرایا۔ آج ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ وہ تولیہ کمرے میں رکھنے آیا۔ ٹی شرٹ اتار کر اس نے ہینگر سے شرٹ نکالی اور یوں ہی شیشے میں اپنے عکس پر نظر پڑی۔ ہمیشہ اپنی صورت دیکھ کر مسکرانے والا جانے کیسے آج اپنے دونوں بازو دیکھ کے مسکرانا بھول گیا۔ سنی انکل، باہر سے عائشہ نے پکارا تو اس نے شرٹ پہنی اور بٹن بند کرتا باہر آیا۔ عائشہ کے پیچھے کھانے کی میز تک پہنچا جو باورچی خانے میں ہی تھی۔ آؤ بیٹھو، ارجمن نے کرسی کھسکاتے ہوئے کہا اور مگ میں چائے چھان رہی ہبا چونک کے پلٹی۔ کرسی پر بیٹھا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، سو چپ رہی۔ کشادہ جدید طرز کا باورچی خانہ اسے پسند آیا، جہاں کاؤنٹر پر سلیقے سے رکھے مختلف اپلائنسز گھر میں پکانے کے شوقین کی موجودگی کے شاہد تھے۔ خوشگوار سے احساس ہوا۔ ناشتے میں آلو کے پراٹھے تھے اور اسے لگا اس سے اچھے آلو پراٹھے آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں چکھے تھے۔ تینوں بات کر رہے تھے جو عائشہ کے سوالوں کے جواب پر مشتمل تھی، جبکہ ہبا خاموشی سے اپنا پراٹھا ختم کر کے چلی گئی تھی۔ اس نے 2 بار ہال کے داخلی دروازے سے باہر دیکھا۔ بازو والے کمرے کی جلتی بتی کی روشنی احاطے میں بھی اجالا کر رہی تھی۔ اب سو بھی جائے انسان، اس نے جھنجلا کے سوچا۔ ارجمن اور عائشہ کے سو جانے کے بعد کچھ دیر باہر جھولے پر خود کے ساتھ وقت گزارنا اس کا معمول تھا۔ یہ اس کا می ٹائم ہوتا تھا۔ اکثر بچوں کی کاپیاں اور پرچے بھی وہاں بیٹھ کر جانچتی تھی۔ بغل والے کمرے کی کھڑکی سے جھولا دکھائی دیتا تھا اور وہ اسی لیے اس کے سو جانے یا بستر پر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنا مگ تیار کرنے کے بعد اس نے ہال سے تیسری دفعہ جھانکا تو بتی بجھ چکی تھی۔ شکر ہے۔ وہ باہر نکلی۔ سنی نے نماز پڑھ کے بتی بجھا دی تھی۔ ارادہ سونے کا تھا، لیکن جب میز سے فون اٹھایا تو سنیا کا پیغام تھا۔ وہیں کھڑا رہ گیا۔ کیسے ہیں؟ یہاں میرے پاس وقت نہیں، تو آپ ہی میسج یا کال کر لیں۔ گھر کیوں چھوڑا غصے میں؟ میں ٹھیک ہوں، میری فکر نہ کریں۔ گھر جائیں واپس۔ عادتاً اس نے ہر بات ایک الگ سطر میں لکھی تھی۔ ٹھیک، میں بھی ہوں، مصروف بھی، اور گھر تبھی جاؤں گا جب ابا مان جائیں گے۔ اس نے بھی عادتاً ساری باتیں ایک ساتھ لکھ کر بھیج دی۔ فون لیے پلنگ کی طرف جا رہا تھا کہ کھڑکی پر نظر پڑی اور باہر ہبا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ پیر اوپر کیے مگ تھامے بیٹھی تھی۔ جس حلیے میں اس نے اسے اب دیکھا تھا اس سے اکثر مختلف تھے۔ شب خوابی کا ڈھیلا ڈھالا پاجامہ اور ٹی شرٹ، بال کھلے تھے جن کا سیاد اسکرنچی اس کی کلائی پر تھا، دونوں ہاتھوں مگ، اور وہ پیچھے سر ٹکا آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر سیدھا کر کے مگ سے ایک گھونٹ بھرا، پیر نیچے کیا اور ان کے زور سے جھولے کو ذرا سا پیچھے کیا۔ جھولا ہلنے لگا۔ اس نے پیر واپس اوپر کر لیے، لیکن اب سر اٹھا کے آسمان کو نہیں دیکھا۔ اس کا انداز ویسا ہی پرسکون
लापरवाह धीमा था, जैसा तन्हाई से लुत्फ उठाने वाले का होता है। ये बेवा है या मुतालिका? पहली बार उसने हिबा के मुतालिक कुछ सोचा। फ़ोन की इत्तलाई सरगोशी ने उसे मुतवज्जो किया। उसने झट देखा कि सनिया ने जवाब दिया होगा, लेकिन वो ताबिश था। उसने बेदिली से फ़ोन बिस्तर पर उछाला और खुद भी लेट गया। गुसल खाने से निकला तो दूसरी जानी मामूल से ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। तड़प तो मैं भी रही हूँ अपने पोते को देखने के लिए, लेकिन हिबा और आशू को छोड़ के भी नहीं आ सकती। अर्जुमन हबीब से कह रही थी, ये ऐसा मसला नहीं अम्मी जिसका सलूशन ना हो। आप उन्हें खाला के पास छोड़ दे या ताई और रज़ा को यहाँ बुला ले। ये किसी मर्द की आवाज़ थी। गालिबन वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। वैसे है कहाँ हिबा? स्कूल की तैयारी करिए दोनों। हिबा, उन्होंने बुलंद आवाज़ में पुकारा। ये वक्त कैसी अफरा तफरी का होता है, तुम तो जानते हो। उन्होंने बेटे को पुराना वक्त याद दिलाया। हिबा की लेट उठने की आदत अब तक नहीं गई। पापा मुझे हमेशा डांटते थे, लेकिन वो जितना लेट करे उसे कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा। बचपन का शिकवा अब तक हुनूस था। बुराइयाँ ही किया करे मेरी। अस्सलाम वालेकुम। हिबा की आवाज़ में पहली बार उसने चहक कर खनक महसूस की थी। वालेकुम अस्सलाम। उसका अंदाज जताता था टीचर बनने के बाद भी जल्दी उठना नहीं सीखा। वो तब मॉर्निंग वॉक के बाद भी सोने की आदत थी और अब भी फजर के बाद सोना लाजमी था। वक्त पर पहुंच जाती हूँ, कभी लेट नहीं होती। यह है मैं। बालों में ब्रश करती आई थी। ब्रश सोफे पर रख के चोटी गूंदने लगी। और आप जानबूझकर इस वक्त कॉल करती हैं ताकि मैं लेट हो जाऊँ। यार, घर में तो अब छोटू की वजह से वक्त ही नहीं मिलता। बस ये ट्रैवल के दौरान ही कभी मौका मिल जाता है। वो अब भी कार सड़क के किनारे रोक के बात कर रहा था। कैसे बच्चे भाभी और छोटू? नाम नहीं रखा अभी तक, इसीलिए कॉल की थी। दो नाम को बराबर वोट मिले हैं। अब आप दोनों फैसला कुन वोट दे। बराह मेहरबानी टाई मत कीजिएगा। ओके, नाम बताएं। और आपने किसे वोट दिया वो भी? अब के उसे हिबा की आवाज़ में शरारत महसूस हुई। हाँ, आप दोनों पहले वोट दे, फिर बताऊंगा। अहमद और बिलाल। बिलाल। अर्जुमन ने फ़ौरन इंतखाब कर दिया। अब चूंकि ये फैसला कुन वोट है, वो ड्रामाई अंदाज में रुक गई, इसलिए मैं भी ममा के साथ। हबीब सर हिलाते हंसने लगा। अब बताए भी। मेरा और अनाया का वोट अहमद को था। अनाया हबीब की जुड़वा बेटियों में से एक थी। चले मुबारक। और अब बिलाल की तस्वीरें ही नहीं भेजे, उसकी हरकतें भी दिखाएं। और मुझे अपना रिकॉर्ड तोड़ने लेट नहीं होना, इसलिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हबीब ने हाथ हिलाया। चली गई। हबीब माँ से उनकी तबीयत और रूटीन चेकअप की तारीख पूछा था। इधर वो हैरान था कि इस गुफ्तगू में आयशा क्यों शामिल नहीं हुई। वो उस घर और उसके मकीनों से मानूस हो गया था। किसी दिन ताबिश बाइट बॉक्स पर होता तो वो दोपहर में घर आ जाता। शाम की चाय इस खूबसूरत गोशे में उसका पसंदीदा वक्त हो गया था। आयशा को देखकर अब उसकी वो कैफियत नहीं होती थी जो अव्वल अव्वल थी। हर दिन उसके मुतालिक एक नया इंकशाफ उसे हैरत कदा पहुंचा देता था। हिबा और उसे दोनों को एक दूसरे से कोई गर्ज थी, न कोई आपसी कजिया था। वो दोनों एक दूसरे से बेनियाज ही रहते थे। इतने दिनों में कई नई बातें उसके इल्म में आई थी। हिबा उसी स्कूल में पढ़ाती थी जिस स्कूल में आयशा पढ़ती थी। उसका बड़ा भाई अपने 20 बच्चों के साथ अमेरिका में था। इस खूबसूरत बागीचे को वो रोज शाम पाइप लगा के पानी देती थी। अलबत्ता इतवार का पूरा दिन वो यही नजर आती। इस दिन वो जाने क्या क्या करती रहती। अक्सर मिट्टी से सने हाथ, बिखरे बाल, बालों में अटके पत्ते और चेहरे पर लगी धूल के साथ वो भी उसे देखता था। गमलों की जगह बदलना, पौधों की कटाई छटाई, क्यारियों की सफाई, खाद और गोडी, लग जाने क्या क्या होता था उस एक दिन में। उससे सुनकर कई पौधों के नाम और शक्लें भी उसे याद होने लगी थी। हॉल में हो रही गुफ्तगू से सारी की सारी सुनाई देती थी और इस बात का हिबा को एहसास था। वही दबी आवाज़ में बात करती थी और जब बात का रुख ज़्यादा ज़ाती या संजीदा होता, बाकी दोनों को टोक देती या किसी बहाने उन दोनों को अंदर ले जाती। आज इतवार था और वो पाइप लगाए अपनी कार धो रहा था। उसने सुबह सनिया को पैगाम भेजा था कि किसी तरह आज वो उससे बाहर मिले या वो उसे लेने आ जाएगा, मगर अभी तक उसका जवाब नहीं आया। आयशा आसपास ही थी, कभी हिबा की मदद करती, फिर उसे अधूरा छोड़ के उसके पास मदद की पेशकश के साथ हाजिर हो जाती। ये क्या हुआ है? आयशा ने बाएं हाथ की उंगली से लिपटी बैंडेज स्ट्रिप को देख के पूछा। ये, उसने अपनी उंगली को देखा। कल रिकॉर्डिंग के दौरान नाइफ लग गया था। कौन सी रिकॉर्डिंग? सनी ने हाथ रोक के उसे देखा। आपने यूट्यूब पर कुकिंग चैनल्स देखे हैं? हाँ, वैसे मेरा भी एक चैनल है, उसी के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कल ये छोटा सा हादसा हुआ है। दोबारा काम करने लगा। आपने वो भी रिकॉर्ड कर लिया? कैमरा ऑन था सो हो गया। वो उठ के बाद दरवाजे की तरफ आया। मैं आपके चैनल पर वो देख सकती हूँ? उसके पीछे पीछे चल रही थी। नहीं, वो एडिट हो जाएगा, यानी वो पोर्शन निकाल दिया जाएगा। क्यों? उसका वास्ता कभी बच्चों से नहीं पड़ा था और पहली बार ही उससे जो बच्ची टकराई वो भी आम नहीं थी। मुझे देखना है। चुप रहा तो आयशा ने कहा ओके। उसकी टेढ़ी गर्दन और चुंदी आंखें देखकर मुस्कुराया। आप देखिएगा। कब आएगा? कौन से चैनल पर? वो पुरजोश हो गई।
سنیز کچن۔ اسے نام ذرا پسند نہیں تھا جو تابش کا تجویز کردہ تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ چینل چل پڑے گا یا وہ سنجیدگی سے چینل چلائے گا، لہٰذا بہتر اور موضوع نام کے لیے دماغ پاشی بھی نہیں تھی۔ جس دن آئے گا آپ کو بتا دوں گا۔ اوکے، اب آپ ادھر جا کے ٹیپ اوپن کریں۔ اس نے پکے فرش پر رکھا پائپ اٹھایا۔ عائشہ دوڑتی دیوار کے پاس گئی جہاں نلکے میں پائپ لگا تھا، تبھی ہبا نے پکارا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کام کے دوران عائشہ کو بھی ساتھ لگائے تھی، مگر اس کے جملے یوں نہیں تھے کہ یہ کر دو وہ کر دو، بلکہ وہ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے یا مجھ سے نہیں ہو رہا، تم بھی آؤ یا مل کے کرتے ہیں، اس قسم کے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد جب وہ اگلے دن کے لیے اپنا بیگ تیار کری تھی تب عائشہ نے اس کا فون اٹھایا۔ مجھے انکل کا چینل دیکھنا ہے۔ کون انکل؟ سنی انکل۔ وہ یوٹیوب کھول چکی تھی۔ ہبا کو سنی سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ ان کا یوٹیوب چینل ہے۔ ہبا کا لہجہ سرسری تھا، ظاہر ہے آج کے لیے کوئی خاص بات تو نہیں ہو رہی تھی۔ سنیز کچن۔ وہ فون پلنگ پر رکھے سرچ بار میں ٹائپ کر رہی تھی۔ میں ہیلپ کروں؟ اس نے بیگ ایک طرف رکھا۔ عائشہ نے فون اٹھا کے اس کی سم بڑھایا۔ ہبا فون ہاتھ میں لیے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تاکہ وہ بھی دیکھ سکے۔ 2-3 طرح سے سپیلنگ بدل کے جب چند چینلز دیکھنے کے بعد انہیں ایک ویڈیو میں سنی کی شکل نظر آئی۔ جس دن وہ ویڈیو آئے گی انکل بتائیں گے، عائشہ نے اطلاع دی۔ کون سی ویڈیو؟ ہبا نے فون اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کوکنگ کرتے ہوئے نائف لگ گیا تھا وہ ویڈیو۔ وہ فون واپس پلنگ پر رکھے ویڈیو دیکھنے لگی۔ ہبا نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، مگر عائشہ کے سونے کے بعد جب وہ باہر جھولے پر آئی تو فون میں سنیز کچن کھنگال رہی تھی۔ خاصے سبسکرائبر تھے اور اسی لحاظ سے نیچے تبصرے بھی بے شمار تھے۔ اکثر لڑکیوں کے جملے کھانے یا ترکیب سے نہیں بلکہ کک کے لک سے متعلق تھے، اور کک کو بھی اس بات کا پورا احساس تھا۔ چند آرا پڑھنے کے بعد اس نے فون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ سو فل آف سیلف، اس نے کھڑکی دیکھتے ہوئے سوچا، جس کے دوسری جانب آج وہ جلد سو گیا تھا۔ وہ ٹرے دینے آیا تھا۔ گھر میں سناٹا تھا اور ہال خالی۔ اس نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی مگر جواب نہ دارد۔ وہ اندر چلا آیا۔ ارادہ تھا تپائی پر ٹرے رکھ دے گا، لیکن جب اندر سے باتوں کی آواز آئی تو وہ آگے بڑھا۔ باورچی خانہ اسے معلوم تھا اور خیال آیا تھا آوازیں وہیں سے آ رہی ہے۔ تاہم باورچی خانے کے دروازے پر پتہ چلا آواز ارجمن کی تھی اور انہی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ انہیں تو ہبا پسند آئی تھی، لڑکا مجھے بھی اچھا لگا تھا، سلجھا سمجھدار۔ میں تو چاہ رہی تھی یہاں بات بن جائے۔ وہ اسی شہر کے لوگ ہیں، پاس ہی رہتی ہبا۔ پھر کہاں گڑبڑ ہوئی؟ سب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، عائشہ کو ساتھ نہ رکھنے کی، اور ہبا کی پہلی شرط یہی ہے۔ ماما اسی لیے تو میں اس ارینجمنٹ کے اگینسٹ تھا۔ وہ آواز اور لہجہ پہچان گیا تھا۔ ارجمن حبیب کے ساتھ ویڈیو کال پر تھی۔ آپ کہیں تو اب بھی عائشہ کا انتظام ہو جائے گا، مجھے بات کرنے دے۔ ہبا کبھی نہیں مانے گی تو کیا اس ضد کی وجہ سے ہم اسے اپنی زندگی برباد کرنے دیں؟ وقت نکلا جا رہا ہے، اچھے خاصے پرپوزل اس کی ضد کی وجہ سے ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ حبیب کی آواز قدرے اونچی ہو گئی تھی۔ تم صحیح ہو بیٹا، لیکن وہ اس بات سے ایک انچ ہٹنے کو تیار نہیں۔ آشو کے معاملے میں اسے اپنے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں۔ وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ ایک بار مجھے ہبا سے بات تو کرنے دیں۔ نہ بیٹا، میں نہیں چاہتی تم بہن بھائی کا رشتہ اس وجہ سے خراب ہو۔ وہ اس معاملے میں بہت جذباتی ہے، میں سمجھاؤں گی اسے۔ اٹس ہائی ٹائم ماما، اب اگر کوئی معقول پرپوزل ہوا تو میں چپ نہیں بیٹھوں گا۔ سنی الٹے پیر ہال میں آیا اور برتن تپائی پر رکھ کے باہر چلا گیا۔ ایسا لگتا ہے گھر کا مسئلہ بس ایک ہی ہے، شادی۔ کار کی طرف جاتے سوچ رہا تھا۔ ہال کے داخلی دروازے کے دونوں جانب رکھے بڑے گملوں میں پودے کے اطراف چھوٹے چھوٹے رنگین پتھر جمائے تھے جو پہلے بھی وہیں تھے، لیکن آج اس نے وہ وہاں سے نکال کے دھوئے تھے اور اب خشک کرنے کے بعد واپس رکھ رہی تھی جب اندر اس کا فون بجنے لگا۔ آشو، فون ادھر دے دو۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی۔ عائشہ فون پکڑا کر واپس بھاگی کہ یہ اس کا ٹی وی دیکھنے کا وقت تھا۔ کال رضا کی تھی، اس نے ریسیو کی۔ اسپیکر آن کیا کہ دونوں ہاتھ مصروف اور قدرے میلے تھے۔ میں بتاتی ہوں، اس نے رضا کے ہیلو کے جواب میں پہلے ہی اندازہ پیش کیا۔ پھر مما نے آپ سے میری شکایت کی ہے؟ کی تو ہے، مگر میں نے شکایت کی وجہ سے فون نہیں کیا بلکہ تمہاری یاد آ رہی تھی۔ بڑی جلدی آئی، اس نے جتایا۔ تمہیں تو وہ بھی نہیں آئی۔ وہ اس روایتی سی لڑائی پر ہنس رہا تھا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کیوں نہیں آئی؟ اس نے نیلا چکنا سا پتھر سفید پتھر کے قریب جماتے ہوئے اسکرین پر رضا کو مسکرا کے دیکھا۔ چچی اس لیے ناراض ہے کہ تمہاری شرط پر تو شادی ہونے سے رہی۔ آپ بات بدل رہے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہی سمجھو، میرے لیے وہ ذکر آسان نہیں ہے، انہوں نے دھیمے سے کہتے ہوئے ارد گرد دیکھ کر کوئی سن نہ رہا ہو۔ آپ کی اور میری سچویشن الگ صحیح مگر سیم بھی تو ہے۔ وہ نیا پتھر ہاتھ میں لیے رک گئی۔ آپ اپنے اصول پر ڈٹے اور میں اپنی شرط پر۔ میں ہم دونوں کے لیے نا امید تو نہیں، مگر چچی جان کی فکر بھی جائز ہے۔ رضا سنجیدہ تھا۔ جن بیٹیوں کو باپ شہزادی بنا کے رکھتے ہیں نا، ان بیٹیوں کو یہ بے حس دنیا اوروں سے زیادہ ظالم لگتی ہے۔
پاپا نے آشو کو فوراً ایکسیپٹ کر لیا تھا. مجھے اس کے معاملے میں مکمل آزادی تھی، کسی کی ایک نہیں سنی تھی. اور اب جو بھی میری زندگی میں آنے کا خواہش مند ہو، مجھے اس سے کم کی توقع ہی نہیں ہے. یعنی چچی کو ٹھیک ہی لگتا ہے. تمہیں چچا جان نے بگاڑا ہے. آپ میری طرف ہے یا باقیوں کی طرف؟ اس نے ذرا ناراض ہو کے پوچھا. میں تمہاری خوشیوں کی طرف ہوں. تو پھر مجھے ڈھونڈ کے دینا پاپا جیسا انسان. اور اب یہ مت کہیے گا کہ آپ ہی ہے پاپا جیسا انسان. تو ادھر وہ ہنس دیا اور سنی کے اندر اس شخص کو دیکھنے کا تجسس بیدار ہوا. لیکن میرے کسی کام کے نہیں ہے. وہ بھی ہنسی. کیا یہ ایک دوسرے سے فلرٹ نہیں کر رہے؟ سنی نے ناگواری سے سوچا. کرتے رہے، تمہیں کیا؟ پھر خود کو ہی لتاڑا. ایسے دل نہیں توڑتے. ادھر سے رزن جواب دیا. ہبا نے اب کہکا لگایا. سنی کھڑکی کے پاس سے دور ہوا. بلا ارادہ ہی وہاں رک کے باتیں سننے لگا تھا. اب اگر جواب نہیں دیا تو میں خود آ جاؤں گا. سنیا کے لیے پیغام لکھنے لگا. عائشہ نے دروازے میں آ کر پکارا. سنی انکل لیپ ٹاپ پر ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا. مما چائے کے لیے بلا رہی ہے. چلو. وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اس کے ساتھ ہی باہر آیا. ارجمن جھولے کے قریب کرسی ڈالے بیٹھی تھی. چائے کی ٹرے میں چند بسکٹ، کوکیز اور نمک پارے بھی تھے. بچے شام کی چائے نہیں پیتے. عائشہ کو اپنا کپ اٹھاتے دیکھ کر سنی نے چھیڑا. اوہ، ہماری آشو کا شمار ان بچوں میں نہیں ہوتا. شام کی چائے اور بسکٹ نہ ملے تو آشو کا دن ہی ختم نہیں ہوگا. مما تائی امی کا فون ہے. ہبا فون ہاتھ میں لیے دروازے میں ظاہر ہوئی. اس وقت وہ چائے کے کپ لیے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی. ان کے اٹھتے ہی عائشہ جھولے پر ٹرے کے دوسری جانب بیٹھی تھی. اپنا کپ لیے کرسی پر بیٹھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. کرسی جھولے سے اٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں کپ بھی تھا. سنی نے اپنا کپ ٹرے میں رکھا. اس کا ارادہ تھا وہ عائشہ کو اٹھا کے کرسی پر بٹھا دے گا. ارجمن کو فون پکڑانے کے بعد ہبا نے پلٹنے سے پہلے سامنے دیکھا. سنی کپ رکھ کے کھڑا ہو رہا تھا. اس کا ارادہ بھانپ گئی تھی. دل کی آواز دے کر اسے روکے، لیکن کیا کہہ کے پکارے؟ سنو، سنیے، رکو. سنی. اس نے ہونٹ دانتوں میں دبائے. تبھی عائشہ پلٹی. آپ میرا کپ ہولڈ کریں گے پلیز؟ سنی اس ناگہانی درخواست پر متحر ہوا. اتنی کم عمر بچے سے اسے توقع نہیں تھی. جھنجلا جاتی ہے، رونے لگتی، یا وہیں سے ہبا یا ارجمن کو آواز لگاتی تو اسے حیرت نہ ہوتی. اس نے کپ عائشہ کے ہاتھ سے لے لیا. وہ اپنے چھوٹے بازو کی کوہنی کرسی کے دستے پر اور دوسرا نشست پر ٹکا کے کرسی پر چڑھ گئی. پھر کپ لینے کے لیے بایاں ہاتھ آگے کیا. تھینک یو. اس نے کپ لے لیا. بسکٹس؟ سنی نے پوچھا. اس نے انکار میں سر ہلایا. سنی کو اپنے سوال پر شرمندگی ہوئی. میں یہ ٹرے آپ کی گود میں رکھ دوں؟ اس طرح وہ کپ ٹرے میں رکھ کے چائے میں بسکٹ ڈبو سکتی تھی. میں نے بسکٹ کھا لیے، چائے پینے چیئر پر آئی ہوں. اس کی سوچ سے زیادہ منظم اور سری تھی. سنی متاثر ہوا. میں نے آپ کا چینل دیکھا ہے. اوہ، کیسا لگا؟ اچھا ہے. ذرا ٹھہری. مجھے کوئی ریسیپی اچھی لگی تو آپ میرے لیے بنائیں گے؟ کیوں نہیں. ویسے کیا اچھا لگا آپ کو؟ پورا اشتیاق سا آگے ہوا. ابھی تو دیکھا نہیں، لیکن میں دیکھ کر بتاؤں گی. اوکے. آشو، ہبا نے پکارا. جاؤ، ہوم ورک کرنا ہے. اس نے بچی کچی چائے ایک گھونٹ میں ختم کی اور چھلانگ لگا کر کرسی سے اتر گئی. کپ ٹرے میں رکھا اور دروازے کی طرف دوڑ گئی. ہبا نے اسے کچھ کہہ کر اندر بھیجا اور خود باہر آئی. سنی وہاں کچھ دیر بیٹھ کے اس جگہ کی خوبصورتی کو نہارنا اور سراہنا چاہتا تھا. جب اس نے جھولے سے ٹرے اٹھائی تو سنی چونکا. خلاف عادت فوراً وہاں سے غائب ہونے کی بجائے کھڑی رہی. تو سنی نے اسے دیکھا. آشو کو مدد چاہیے ہو تو وہ پوچھتے ہوئے شرماتی نہیں ہے. اگر اتنا ہی دل ہے تو پہلے پوچھے کہ اسے ہیلپ چاہیے یا نہیں، یا اس کے پوچھنے کا انتظار کرے. ہم سب بھی کسی نہ کسی لیول پر مدد کے محتاج ہیں. اسے یہ باور کروائیں اسے اسپیشل نہیں. ہمارے جیسے فیل کرائیں گے کہ ہمارا اسپیشل فیل کروانا احساس کمتری میں مبتلا کروانے والا ہوتا ہے. اسے ایک دم احساس ہوا تو وہ رک گئی. وہ زیادہ بول گئی تھی. ایک نظر حیرت سے اسے تک رہے سنی پر ڈال کے وہ چلی گئی. سنی نے اسے ہال کے دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا. حیرت انگیز طور پر اسے غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ ہبا کا آخری جملہ کہیں ترازو ہو گیا تھا. اتنے دنوں سے وہ جو ارجمن اور اس کا رویہ دیکھ رہا تھا، اس لمحے اسے مکمل سمجھ آیا کہ ہمدردی اور احساس عمل میں ہو، اور سب سے بڑی مدد اسے اعتماد تھمانا ہی تھا. جس دن اس نے اپنی وہ ویڈیو اپلوڈ کی، اسے یاد سے خبر تھی. اس نے چاقو سے انگلی کٹنا تو نہیں رکھا تھا، لیکن اس کے بعد بینڈیج لگانے والا حصہ شامل کیا تھا. عائشہ نے ارجمن اور ہبا کو ساتھ بٹھا کے وہ ویڈیو دیکھی تھی. یہ تو بہت ماہر ہے. ارجمن اس کی نائف اسکلز دیکھ کر ہی متاثرین میں شامل ہو گئی. اور دیکھو کیسے صفائی سے سب کچھ کر رہا ہے. ان کا حال بھی نیچے لگی لڑکیوں کی بھیڑ جیسا ہی تھا. اگلے اتوار کو عائشہ پھر اس کے ساتھ کار دھونے میں ہاتھ بٹانے موجود تھی. جب ہبا اسے آواز دیتی، سنی کی نظر بھی عائشہ کے ساتھ اس کی جانب اٹھ جاتی. اس کا کام تو کچھ دیر میں ختم ہو جاتا تھا، لیکن ہبا کا کام لمبا چلتا تھا. آج اس نے کار کے ساتھ اسکوٹی بھی دھوئی تھی. میں کل پرنسپل سے شکایت کروں گی، اور پھر وہ ان کے پیرنٹس کو بلا کر بتائیں گے کہ انہوں نے کتنا غلط کیا. ہبا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. کیا غلط کیا؟ ہبا، میں
ہینڈی کیپ ہوں، معذور ہوں نا، اس کی آواز سے لگ رہا تھا روتی رہی ہے۔ ہبا کا دل سکڑ گیا جب اس نے اپنے لیے پہلی بار یہ لفظ سنا تو ہبا سے آ کر معنی پوچھے تھے۔ ہبا نے ٹالنے یا بہلانے کی بجائے اسے اس لفظ کا مطلب سمجھایا تھا۔ اسے اور بھی بہت کچھ سمجھانا اور کہنا چاہتی تھی، لیکن ان سب کو سمجھنے کی عائشہ کی عمر نہیں تھی۔ تمہیں یاد ہے میں نے ہینڈی کیپ کا کیا مطلب بتایا تھا؟ ہبا نے سوال پر وہ سوچنے لگی۔ بھول گئی، وہ تھا ہی اتنا مشکل، وہ کیسے یاد رکھتی؟ کوئی بھی ایسی کنڈیشن جس میں انسان کی جسمانی، ذہنی یا سوشلی پراپر کام کرنے کی صلاحیت کم یا محدود ہو جاتی ہے۔ اسے ایزی کرو تو جیسے کوئی جمپ نہ کر سکے، چل نہ سکے، دیکھ نہ سکے، یا جسے بات سمجھ نہ آئے، جسے بات سمجھنے میں دیر لگے، یا پھر جو اپنے آس پاس کے لوگوں سے نارملی بیہیو نہ کرے، انہیں تکلیف پہنچائے، ان کا خیال نہ رکھے۔ سمجھ آیا؟ عائشہ نے سر ہلایا۔ اب مجھے بتاؤ، ان سب میں سے کون سا کام ہے جو میری آشو نہیں کر سکتی؟ میں سب کرتی ہوں، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ یس، اور مینا اور ساحل نے تمہارا خیال نہیں رکھا، تمہیں دکھی کیا، اس لیے سوشلی ہینڈی کیپ ہے، تم نہیں۔ اس نے اس کا گال چھوا۔ اس عمر میں لفظوں کی ہیر پھیر میں الجھا کے ہی وہ اسے بہلا پاتی تھی۔ لیکن ہم کسی کو بھی ہینڈی کیپ نہیں کہہ سکتے، یہ بیڈ مینرز ہے، اس لیے ان کے پیرنٹس سے کہیں گے، اور تمہیں بالکل اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہبا نے اس کے پیچھے بازو پھیلا کے اسے قریب کیا۔ یہ ہاتھ جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جو اللہ نے بنایا اس پر ہم نہ اتراتے ہیں نہ ناراض ہوتے ہیں، بلکہ صرف تھینک یو کہتے ہیں۔ ٹھہر گئی تو حسب توقع عائشہ نے جملہ مکمل کیا۔ یس، اب جاؤ منہ دھو، پھر ہوم ورک بھی کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آئس کریم کھانے جائیں گے، جاؤ بھاگو۔ اس نے پیٹ پر ہلکی چپت لگا کے اسے اٹھایا، کھلکھلاتی اندر بھاگی۔ ہبا نے گہرا سانس لیا۔ یہ ہر کچھ دن بعد ہوتا تھا۔ اسکول میں کوئی نہ کوئی اسے کسی برے نام سے پکار لیتا یا اس کا مذاق بناتا تو وہ گھر آ کر اسے ضرور بتاتی۔ کبھی اسکول میں ہی کوئی بچہ اسے آ کر بتا دیتا کہ عائشہ کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اس کے اسکول میں ملازمت کرنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ اس کے قریب رہے، حتم المقدور اسے ایسی صورتحال سے بچا سکے اور وقت پر اس کے ساتھ موجود ہو۔ اس کی موجودگی کی وجہ سے شرارتی بچے بھی محتاط رہتے تھے۔ بالوں پر ہاتھ پھیر کے انہیں درست کیا اور پیچھے فرش پر ہتھیلی ٹیکتے ہوئے ذرا گردن گھمائی تو ایک دم سیدھی ہو گئی۔ برآمدے کے سینے پر بیٹھی تھی اور سنی اپنے دروازے کے چوکھٹ سے بازو ٹکائے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر بندھے تھے۔ اس کے دیکھنے اور اس طرح چونکنے پر بھی خجل نہ ہوا تھا، نہ وہاں سے ہٹا تھا، بلکہ اسے مزید جھٹکا دیتا وہ آگے آیا اور دو زینے اتر کے عین سامنے جھولے پر بیٹھ گیا۔ ویری ویل ہینڈل۔ اس کی تعریف پر بھی ہبا کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اسے کسی سے سند کی ضرورت نہیں تھی، خاص طور پر سنی سے، لیکن اس طرح کب تک عائشہ بہل سکے گی؟ سنجیدہ تھا۔ میں تو چاہتی ہوں وہ ساری عمر بہلتی رہے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ سنی کی سنجیدہ صورت نے ماتھے کی کچھ شکنیں جذب کر لی، لیکن ایک دن اسے یہ تلخ حقیقت قبول کرنا پڑے گی کہ دنیا کے لیے اس کی کمی ویسی نیچرل یا قابل قبول نہیں جیسی اس کے گھر والوں کے لیے ہے۔ میں لاکھ کوشش کروں اسے کچھ دکھوں اور مایوسیوں سے نہیں بچا سکتی، مگر جب تک کر سکتی ہوں کوشش بہرحال کرتی رہوں گی۔ اس کے لہجے کی کاٹ جانے کس وجہ سے تھی، لیکن اب تو کافی سولوشنز موجود ہے، پروستھیٹکس سے لے کر روبوٹک ہینڈز تک۔ انہیں کیوں نہ ٹرائی کیا جائے تاکہ وہ بڑی کلاس یا کالج جانے تک اس کی عادی ہو جائے۔ اس کے مشورے پر ہبا سمجھ نہیں سکی یا کھری خیر خواہی تھی، اسے کالج میں بلنگ سے بچانے کی صحیح، یا وہ اپنی آنکھوں کے سامنے مصنوعی ہی صحیح ایک مکمل جسم، ایک کامل انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کتنی دیر مخمصے میں رہی، لیکن اس کی سنجیدہ صورت اس وقت اسے تلخ، اکھڑا یا ناشائستہ نہیں ہونے دے رہی تھی۔ عائشہ کی کنڈیشن یعنی پیدائشی لمب ریڈکشن کا علاج اتنا سادہ نہیں ہے۔ پاپا تھے تب اس پر ریسرچ، ہاسپٹلز اور ڈاکٹروں کے چکر جاری تھے، پھر ان کی وفات کے بعد سب یوں ہی رہ گیا۔ اس کیس میں پروستھیٹک سے پہلے عائشہ کی سرجری بھی ضروری ہے۔ اسے سارا سچ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس معاملے میں ارجمن کا بھی خیال تھا کہ جمع پونجی عائشہ کے مصنوعی ہاتھ اور علاج پر لگانا مناسب نہیں تھا، جبکہ انہیں اس کی شادی بھی کرنا تھی، اور علاج معالجے کے بعد بھی یہ ڈر تھا کہ عائشہ وہ سب قبول نہیں کر پاتی، نہ اسے وہ پسند آتا کہ اکثر بچے ایک عمر کے بعد اپنی معذوری کے عادی ہو جاتے ہیں اور پروستھیٹک رد کر دیتے ہیں۔ عائشہ دوڑتی باہر رہی اور ان کی گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ آپ بھی چلے ہمارے ساتھ آئس کریم کھانے؟ اسے دیکھتے ہی اس نے پیشکش کی۔ ضرور چلتا، مگر ابھی مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ جھولا چھوڑ کے کھڑا ہوا اور ہبا نے دل میں شکر ادا کیا۔ رات میں ملتے ہیں۔ اس نے جاتے ہوئے عائشہ کے بالوں پر ہاتھ رکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ میں چابی لے کر آتی ہوں، اس نے اٹھتے عائشہ سے کہا۔ عائشہ کی بھیگی سی آواز میں کی گئی اپنے ساتھیوں کی شکایت ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ ذہن پر زور دے رہا تھا کہ اس نے اسکول میں کب کب کس کس کو کیسے کیسے ناموں سے پکارا تھا۔ ہماری
لاؤبالی، لاپرواہی اور مذاق میں کہی گئی باتیں کسی کے دل میں عمر بھر کا زخم اور درد بن کے رہ جاتی ہیں۔ ساری عمر ایک بازگشت بن کے پیچھا کرنے والا دکھ، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ سوچ رہا تھا شاید سب کے پاس ارجمن اور ہبا بھی نہیں ہوتی۔ پرنسپل نے بلایا پھر ان پیرنٹس کو۔ ارجمن نے جانے اس سے پوچھا تھا یا عائشہ سے؟ وہ دوسرے کمرے میں اندازہ نہیں لگا پایا۔ جی بلایا تھا آشو، میں ٹیبل پر پاؤچ بھول گئی ہوں، لے آؤ پلیز۔ اسے لگا وہ اگلی بات عائشہ کو سنانا نہیں چاہتی، اس لیے وہاں سے غائب کر رہی ہے۔ اوکے، شاید کمرے سے چلی گئی۔ مما ایک تو ماننے پر تیار ہی نہیں تھے کہ ان کی بچی نے غلط کیا ہے۔ خوب بحث کی کہ بچے اپنی سمجھ سے جو سمجھتے ہیں وہی کہیں گے، مطلب بطور والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اپنے بچوں کو احساس کرائیں یا سمجھائیں۔ آخر تھک کے ایک وارننگ دے کے چھوڑنا ہی پڑا۔ جانے کیسے بے حس والدین ہوتے۔ ارجمن کی آواز میں افسوس تھا۔ یہ لے، عائشہ واپس بھی آ گئی۔ اوہ میرا چاند، تھینک یو۔ ہبا نے اس کا گال چوما، پھر یاد آنے پر ماں کو مخاطب کیا، مما ٹفن؟ اوہ بھول ہی گئی، ابھی لائی۔ چاند کیوں؟ عائشہ کا معصوم سوال اسے بھی مسکرانے پر مجبور اور جواب کے لیے متجسس کر گیا۔ وہ اس لیے کہ بہت پیاری اور اہم چیز کے لیے چاند اور سورج کی مثال دی جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا نا سورج اور چاند کتنے برائٹ اور فل آف لائٹ ہوتے ہیں، سب جگہ اجالا اجالا انہی سے ہوتا ہے۔ تو اس زمین پر بھی جو ہمیں پیارا لگے وہ ہمارے چاند اور سورج ہے، ہماری زندگی کا اجالا، اور آپ اور مما میری۔ عائشہ نے جھٹ کہا، یس۔ اس نے ہنستے ہوئے پھر اسے پیار کیا، جو ہمیں پیارا لگے۔ سنی نے زیر لب دہرایا، یہ اتنا سمپل ہے۔ پہلی بار اپنے حسن کے معیار اور خوبصورتی کی کسوٹی سے ہٹ کر کوئی خیال اس کے دل میں جاگزی ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو عائشہ کو بے صبری سے اپنا منتظر پایا، وہ جو اس کے دروازے کے سامنے زینے پر بیٹھی بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی کہ کب دروازہ کھلے گا، اسے دیکھتی کھڑی ہو گئی۔ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ وہیں دو ٹوک اور پراعتماد انداز کے مقابل انکار کر ہی نہیں پائے۔ ہر بار وہ نئے سرے سے مبتلا حیرت ہوتا تھا کہ ایک معذور اور نامکمل سی بچی اسے اتنا متاثر کیسے کرتی ہے۔ مدد قریب آئی اور دھیمی آواز کے باوجود احتیاطاً ہتھیلی اپنے ننھے سے ذہن کے بائیں جانب رکھ کے دیوار بنائی۔ آپ شیف ہیں نا؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ ایک چاکلیٹ کیک بیک کرے اور اچھا سا ڈنر۔ اسے مزید رازداری درکار تھی، سو ہتھیلی کی دیوار گرا کے اسے نیچے جھکنے کا اشارہ کیا۔ اس کے پاس تعمیر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ آج ایبا کا برتھ ڈے ہے اور ہم شام میں آپ کے یہاں سیلیبریٹ کریں گے۔ سنی کی ساری حسیات کو برقی جھٹکا لگا اور کان کھڑے ہو گئے۔ یہ کس کا پلان ہے؟ اس نے بھی سرگوشی میں پوچھا۔ اس نے گردن کے جھٹکے اور آنکھوں سے اپنی سمت اشارہ کیا، ساتھ ہی سینے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو عام بچی کی خواہش رد کرنا یا اسے بہانہ بنا کے معذور کرنا اس کے لیے آسان تھا، مگر عائشہ عام بچی تھی ہی کہاں، اور اول دن سے ہی اس کے استبدادی مزاج کا شکار رہا تھا۔ اس کا انداز ایسے ہی قطعیت لیے ہوتا تھا۔ اگلے 20 منٹ میں وہ اس کے ساتھ شام کی منصوبہ بندی کرتا رہا، جس میں مینو بھی شامل تھا۔ منتظر ہی رہی کہ ارجمن اور عائشہ اس سے کیک فلیور اور چائنیز، مغلئی یا فاسٹ فوڈ پوچھ کر اسے ہی آرڈر کرنے لگائیں گی، لیکن وہ دونوں اپنے کاموں میں لگی رہی۔ ایسا بھی نہ تھا کہ انہیں یاد نہیں تھا، صبح دونوں نے اسے گلے لگا کر مبارکباد اور دعائیں دی تھی۔ کیا برتھ ڈے کے دن مجھے ہی کھانا بنانا یا نوڈلز کھانے ہیں؟ آخر اس نے ہال میں آ کر بلند آواز میں دریافت کیا۔ ہم باہر جا رہے۔ عائشہ نے پیر کی انگلیوں میں دبا کاغذ چھوڑ کے نظر اٹھائی۔ کہاں؟ ہم نے ایک ریسٹورینٹ میں بکنگ کی ہے۔ جواب ارجمن کی طرف سے آیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس قسم کے کام وہ دونوں خود سے کبھی نہیں کرتی تھی، بلکہ سب اسی سے کروایا جاتا تھا۔ آپ تیاری کریں۔ عائشہ نے پینسل منہ میں دبائی اور اریزر سے ٹیڑھا خط مٹایا۔ کہاں بک کیا ہے؟ اس نے ماں کو دیکھا۔ سرپرائز ہے، عائشہ نے تیزی سے کہتے ہوئے ارجمن کی سمت دیکھ کر نفی میں سر ہلایا کہ بتانا نہیں۔ اچھا آؤ، پہلے تمہیں تیار کر دوں یا اب کل کرنا؟ عائشہ نے سعادت مندی سے پرچہ اٹھایا اور ایک کونا دانتوں میں دبایا، پھر ہاتھ سے دوسرا کونا دانت تک لے کر ایک ساتھ ملایا اور درمیان سے پرچے کو ہاتھ سے دبایا، پھر طے ہوا پرچہ ہاتھ میں لے کر نیچے رکھا، سارے رنگین قلم اٹھا کے بٹوے میں رکھے، اس سے پیر کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان دبا کے ہاتھ سے زپ بند کی اور دونوں چیزیں لیے کھڑی ہو گئی۔ امی آپ بھی تیار ہو جائیں، جلد جائیں گے تو واپسی بھی جلدی ہوگی۔ اسے باہر جانے اور سالگرہ منانے کا ایسا شوق نہیں تھا، لیکن ہر بار وہ دونوں اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ اہتمام کرتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح عائشہ اپنی تیاری کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری بھی کر رہی تھی، جو اسے حسب روایت بلا چور چراہ ماننا تھی۔ لہٰذا عائشہ کے منتخب شدہ کپڑے، جھمکے، بریسلیٹ اور لپسٹک کا شیڈ لگا کر وہ برتھ ڈے کے لیے ریڈی تھی۔ عائشہ کو اس کم عمری سے رنگوں اور فیشن کی بڑی سمجھ تھی، ہمیشہ سے ایک دوسرے سے مطابقت رکھنے والی یا ایک دوسرے کے ساتھ جچنے والی چیزیں ہی منتخب کرتی تھی۔ اب تو بتا دیں تاکہ اوبر بک کروں۔
ब्रेसलेट मुकफल करते हुए वो हॉल में आई। आयशा अर्जुमन को फ़ोन थमा रही थी। उसका अगला सवाल आयशा से ही था कि वो किससे बात कर रही थी, मगर अर्जुमन की बात पर वो सवाल भूल गई। बुक कर ली है, 2 मिनट में पहुंच रही है। उन्होंने फ़ोन का स्क्रीन देखते हुए इत्तला दी। वाह मामा, आपने आज टेबल बुक करा लिया, उबर बुक कर ली। हमेशा इन कामों से कतराती थी। हाँ तो मैं पढ़ी लिखी 21वीं सदी की माँ हूँ, बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ। वो हंस दी। चले घर लॉक करते हैं, तब तक 2 मिनट हो जाएंगे। चलो आशु। उसने एक बार फिर उसके सर पर हेयर बैंड दुरुस्त किया। आज उसके बाल खुले थे, खुले खुले हल्के रंग की फुल आसमानी मैक्सी में वो उसे आसमानी परी लग रही थी। जब टैक्सी वॉशी की सिमत जाने लगी तो वो चौंकी। किस रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन किया है आपने? उसे लगा था करीबी खारघर में कहीं होगा। सरप्राइज। एक बार फिर आशा की फुर्ती देखने लायक थी। अब ट्रैफिक का सरप्राइज भी बुक देंगे हम। उसे उसके आगे रेंग रही कारों की कतार को देखा। अल्लाह अल्लाह करके वो मतलूबा मुकाम पर पहुंचे और कार से निकलते ही पहली नज़र सनी पर पड़ी। उसने पास खड़ी आयशा को देखा जो इस सरप्राइज पर उसका रद्दमल जानने बड़ी पुरजोश और बेसब्री हो रही थी। उसकी खातिर मुस्कुरा दी। नाइस सरप्राइज, अभी तो और सरप्राइज है। उसने खुशी से हिबा का हाथ थामा और सनी की सिमत चल पड़ी। अर्जुमन उनके पीछे थी। रेस्टोरेंट तो कहीं से नहीं लग रहा था। उसने सर उठा के बोर्ड को देखा। बाइट बॉक्स के नीचे महीन हरूफ में टेक अवे लिखा था। उसके करीब पहुंचने तक भी सनी फैसला नहीं कर पाया कि उसे सालगिरह की मुबारकबाद देनी चाहिए या नहीं। पास पहुंच के आयशा ने उसे सलाम किया और पीछे अर्जुमन के लिए रुक गई। जब वो दोनों साथ उन तक पहुंचे तो सनी ने उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए अर्जुमन को सलाम किया। बेटा तुम्हें इतनी तकलीफ दी हमने, बस इस दफ़ा आशु को ये ही करना था। तकलीफ कैसे आंटी, ये तो मेरा शौक, पैशन और प्रोफेशन है। सच था। आइए। उसने उन तीनों के लिए दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होती आयशा का चेहरा उतर गया। जाहिर है वो सिर्फ किचन था, रेस्टोरेंट नहीं। फिर भी काउंटर के आगे इतनी जगह थी कि एक छोटी सी मेज़ और 2 कुर्सियों का एहतमाम हमेशा होता था। आज सनी ने मज़ीद 2 कुर्सियों का इंतज़ाम कर किया था। हिबा आयशा को ही देख रही थी। थैंक यू, मुझे सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा। उसकी खनकती आवाज़ पर सनी ने चौंक के उसे देखा। वो झुक के आयशा का गाल चूम रही थी जिसके चेहरे पर मायूसी थी। लेकिन यहाँ ना बलून है ना। सनी को यकयक अफसोस ने घेरा। उसने तो ये सोचा ही नहीं था। सुबह जितनी खुश और पुरजोश थी, उसके बरक्स इस वक्त उसकी मगमूम सूरत उससे बेतरह खुली और उसकी वजह वो था। ये सच भी। कम ऑन। हिबा उसकी मायूसी दूर करने की कोशिश करी थी। मैं थोड़ी ना बच्ची हूँ, मुझे तो बस आज अच्छा खाना चाहिए और ढेर सारा केक भी, और वो तो यहाँ बेस्ट होगा। उसने मुस्कुरा के आयशा के गाल पर प्यार किया और सीधी होके सनी को देखा कि इस वक्त मेज़बान वही था। बिल्कुल। वो भी आयशा को देख के यकीन से मुस्कुराया। उन दोनों के तबस्सुम और खिले चेहरों का असर था कि वो बहल गई। उसने कुर्सी खींची और आयशा को उठा के कुर्सी पर बिठाया। पहले डिनर या केक? वो जो एप्रन पहने था। दोनों हाथ आगे किए उसने हल्का सा खम होके आयशा से सवाल किया। दरवाजे की दूसरी सिमत से बर्तनों की तेज़ शोले भड़कने और बातों की आवाज़ें आ रही थी जो अंदर की गहमा गहमी की कमास थी। उसने बाहर फूड डिलीवरी एप्स के टी शर्ट में मलबूस 3-4 लड़के देखे थे जो अपनी बाइकों के साथ वहां ऑर्डर के मुंतजर थे। आयशा ने फैसले के लिए उसकी सिमत देखा। सनी की मौजूदगी में आयशा के साथ मामूल की तरह मौज मस्ती वाला अंदाज नहीं अपना सकती थी। जवाब देने की बजाय उसने अर्जुमन को देखा। केक लास्ट में। उन्होंने मुश्किल आसान की। ओके। मुस्कुराता हुआ अंदर चला गया। जो खुद इतना नफीस और लजीज खाना बनाता हो उसके लिए उसने बेहद मेहनत की थी। चूंकि वो रेस्टोरेंट नहीं था, लिहाजा सारे काम वही कर रहा था और ये उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मदद के लिए उठना चाहा तो सनी से पहले आयशा ने हुक्म सादिर किया कि वो चुपचाप बैठी रहे। उसे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि आयशा ये हिमाकत करने वाली है या कर चुकी है तो खुद सनी को मना कर देती। जब मेज़ पर सारी उसकी पसंद की चीज़ें आई तो वो और शर्मिंदा हो गई। जो चीज़ें आयशा ने तजवीज़ या तय की थी, स्प्रिंग रोल, चिकन चिल्ली, कौरमा और सिंगापुरियन राइस, वो उसकी मासूम समझ व अकल का सबूत थे। सनी ने अपना तजुर्बा या समझ इस्तेमाल करते उसे बदलने या मशवरा देने की कोशिश भी नहीं की। उसकी ना के बावजूद अर्जुमन ने उसे भी साथ बिठाया। ये सब तुमने बनाया है? उनके पूछने पर उसने इस्बात में सर को जंबिश दी। आयशा की यही डिमांड थी कि मैं खुद बनाऊं। उसने मुस्कुरा के आयशा को देखा। सब कुछ बेहद लजीज था और जब केक काटते वक्त अंदर वाला अमला भी उनके साथ शामिल हुआ तो वो जी भर के खजल हुई। जबकि आयशा अपने कारनामे पर फूली नहीं समा रही थी। वापसी में वो सनी की कार में थे कि उसे भी घर ही जाना था। आयशा उछल के अगली नशिस्त पर बैठ गई थी। दोनों पीछे थी। उन तीनों की गुफ्तगू खामोशी से सुन रही थी जो आयशा के सवाल जवाब और फिर मजीद सवालों पर मुबनी थी। जल्दी उसकी पटर पटर चलती जुबान खामोश भी हो गई। आशु सो गई क्या? अर्जुमन ने आगे उसे देखने की नाकाम कोशिश के बाद पूछा। जी। सनी ने एक उतरती निगाह सोई आयशा के सपुर्द की।
تھک گئی ہے، صبح سے اتنی ایکسائٹڈ تھی، سارا دن شام کے انتظار میں اچھل کود کرتی رہی۔ اسے ارجمن کے لہجے میں نانی والا پیار محسوس ہوا۔ ذرا دیر بعد انہوں نے بھی پیچھے سر ٹکا کے آنکھیں من لی۔ ہبا کھڑکی سے باہر نظریں جمائے تھے۔ پہلی بار تو یوں ہی اس کی نگاہ بیک مرر پر پڑ گئی تھی، جہاں اس کے چہرے پر یا ایک رخ نظر آ رہا تھا، تنگ سی پیشانی، کاجل بھری آنکھیں اور کان میں جھولتا جھمکا۔ لیکن دوسری، تیسری اور چوتھی بار وہ اسے بے اختیاری یا اتفاق نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کی بے نیازی تھی یا کار میں پھیلی خاموشی یا کچھ اور، سنی اپنی حرکت پر حیران ضرور تھا۔ گھر کے قریب اس نے ارجمن کا بازو ہلایا۔ ماما گھر پہنچ گئے ہیں۔ عائشہ اور وہ جلدی سونے کے عادی تھے۔ اس نے کار روکی۔ روز وہ خود ہی گیٹ کھولتا تھا، لیکن آج اس سے پہلے ہبا اتر گئی۔ انجن بند ہوتے ہی ہبا نے عائشہ کی طرف کا دروازہ کھولا۔ آپ دروازہ کھولے، میں عائشہ کو لے کر آتی ہوں۔ مکمل احتیاط کر رہی تھی کہ عائشہ نیند سے جاگے نہیں۔ ارجمن اس کا شکریہ ادا کرتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سنی کو اپنی خدمات پیش کرنے کا خیال آیا کہ سوئی عائشہ کو سہولت سے اٹھا کے اس کے بستر تک پہنچا سکتا تھا، مگر وہ اس کی موجودگی کو جس طرح نظر انداز کی تھی، انا بیدار ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے سیٹ بیلٹ نکالا، پھر احتیاط سے اسے بازو میں لینے کی کوشش کی۔ دروازے سے اندر جھکے یہ سب کرنا آسان نہیں تھا۔ عائشہ نے کسمساتے منہ بنایا۔ ہبا جس وضع میں تھی وہی تھم گئی کہ وہ مزید نہ جاگے۔ عائشہ نے نیند میں اپنا بازو اس کے اوپر پھینکا، جو اس کے چہرے پر پڑا اور پھر ایک جانب لڑک گیا۔ وہ پھر گہری نیند میں ڈوب گئی۔ ہبا نے اسے اٹھایا اور اس کا سر شانے سے لگا کے دروازے کی جانب بڑھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر کھلا چھوڑا، دروازہ کھینچ کے بند کیا۔ ابھی باہر نکل ہی رہا تھا کہ نیچے نظر آ رہی شے نے جھکنے پر مجبور کیا۔ جب سیدھا ہوا تو ہاتھ میں ہبا کا جھمکا تھا۔ اس نے مڑ کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ اسے مٹھی میں دبا کے کمرے میں آ گیا۔ فون اور دیگر چیزوں کے ساتھ اس نے جھمکا بھی میز پر رکھ دیا۔ آج تو شاید ادھر نہ آئے۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھولے کو دیکھا۔ گھر پر وہ اکثر فرمائشی کھانا بنایا کرتا تھا۔ آج بڑے عرصے بعد یہ کام کیا تھا۔ اچانک اسے گھر کی بڑی شدت سے یاد آئی۔ ابا پر کچھ اثر نہیں تھا، ورنہ اب تک فون تو کرتے یا تابش کے ذریعے ہی پیغام میں مصالحت بھجواتے۔ ساری ضروریات اور معمولات سے فارغ ہو کے اس نے بتی بجھائی تو جانے کس خیال کے تحت کمرے کے درمیان رک کے کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ ذرا دیر بعد ہی جھولے کی طرف جائی تھی، پیچھے دیکھے بنا الٹے قدم اٹھاتا پلنگ کی پائٹی پر ٹک گیا۔ اگر جھمکا پہنے ہوتی تو اس کی جسامت ہیت ایسی تھی کہ اسے یہاں سے بھی اندازہ ہو جاتا، مگر اس وقت دونوں کان خالی تھے۔ اس نے میز پر دھرے سنہری اور سیاہ آویزے کو دیکھا۔ حسب معمول اس کے ہاتھ میں کپ تھا۔ وہ یہ روز سونے سے پہلے چائے کافی پی کے سوتی کیسے ہے؟ جھولے پر بیٹھنے کی بجائے سست قدموں سے ٹہل رہی تھی۔ اسے کیسے علم ہوتا کہ مگ میں ہاٹ یا چاکلیٹ ہوتا ہے؟ اس نے شاید سوچا ہو ایئر رنگ کہیں گم گیا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں مسل کے دوبارہ دیکھا۔ سادہ سا آملیٹ جس میں نفاست کی جگہ بھی تیل تھا، اور روٹی چھوئے بنا ہی اپنے موٹاپے کا اعلان کر رہی تھی۔ اتنا سادہ اور بد سلیقہ ناشتہ اس گھر میں پہلی بار اس کے سامنے تھا۔ اس نے ہمت کر کے پہلا لقمہ منہ میں رکھا اور فیصلہ کیا کہ صورت پھر بھی ذائقے سے بہتر تھی۔ دوسرا لقمہ لینے کی ہمت نہ کر سکا۔ لگتا ہے آج لیٹ ہونے کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، اور ناشتہ آنٹی نے بنایا۔ اسے بیلاپور میں ہی کام تھا، لہٰذا دوپہر کو گھر آ گیا۔ اس کا ارادہ نہیں تھا، مگر کچھ دیر بعد عائشہ دروازے میں نمودار ہوئی۔ سنی انکل کھانا کھا لیں۔ وہ ٹرے اٹھا کے نہیں لا سکتی تھی، اس کے پیچھے چلا گیا۔ ہال کی تپائی پر ٹرے رکھی تھی، وہ لیے کمرے میں آ گیا۔ صبح والا آملیٹ روٹی بھول گیا، جب تک کہ اس نے ٹرے میں ڈھکے برتن نہ کھولے۔ مخالف سمت منہ پھیلائے دال اور پانی کو یکجا کرنے کی کوشش میں باقی لوازمات کی رنگت بھی بدل گئی۔ چاول تھے یا کھیر یا لئی؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے چوتھا جواب منتخب کیا، ان میں سے کوئی نہیں۔ ساتھ اچار تھا، جس کی صورت قابل توجہ تھی۔ اس نے واپس سب کو پردہ کروا دیا۔ کھانا تو دور، اس میں اسے دیکھنے کی بھی تاب نہ تھی۔ شام کی چائے کا وقت ہوا تو ٹرے اٹھائے ہال میں آیا۔ عائشہ کارٹون دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک اچھے کک کی تیمارداری کے لیے آیا تھا۔ اس نے نزدیک شوق کے باہمی بھی کم اہم رشتہ نہیں تھا، مگر سیدھا پوچھ نہیں سکتا تھا آنٹی کہاں ہے؟ ماما اندر ہے۔ صوفے سے اتری نہیں، البتہ ٹی وی کی آواز دھیمی کر دی تھی۔ تبھی ہبا اندر آئی۔ اسے صحیح سلامت صحت مند دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ ماما آرام کریے، کل رات سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے آگے آ کر ٹرے لی اور حیرت کے سمندر میں گوتے کھاتے ہوئے غلط فہمی کی دھول دھوتے سنی نے ٹرے اسے تھما دی۔ وہ جو خالی ٹرے سمجھ رہی تھی، اس وزن کے لیے تیار نہیں تھی۔ صبح بھی ناشتہ ویسا ہی واپس آیا تھا، اور اب یہ ٹرے۔ خیر سے ماں کے پکوانوں سے عیاش ہوئی، اس کی زبان میں چھپی ذائقے کی کلیاں بھی اس کا اپنا بنایا مقلوبہ حلق تک لے جانے سے انکاری ہو گئی تھی۔ پھر وہ تو شیف قبیلے والا تھا۔ سنی کو ایسا حیرت کا شدید جھٹکا زندگی میں پہلی بار لگا تھا۔ ایسی غلط فہمی اسے کیوں کر ہوئی؟ اگر یہ خوبی بھی نہیں تو؟ اسے بغور دیکھ رہے سنی کا خیال اس کے چہرے میں کہیں الجھ گیا۔ اسے احساس نہیں ہوا ہبا کو دیکھ رہی اس کی نگاہ کتنی طویل ہو گئی ہے۔
اس کی صورت ہی ہبا کو باور کرا گئی تھی کہ وہ کس غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ اسے ہنسی آئی، لیکن اگلے پل اپنی طبع آزمائی یاد آئی، پھر اس کی خود پر ٹکی نظریں اسے کھجل کر گئی۔ اف، اتنی بھی کیا حیرت ہے، ہبا نے سوچا۔ ذرا سا برا کھانا ہی تو بنایا، اس نے خود کو مارجن دیا۔ اس کے خیالات کے ساتھ چہرے کا تاثر بھی بدل رہا تھا، مگر اس پل سنی کھانا کھانے کا ذائقہ، صورت سب بھول گیا۔ تم سے بھی نہیں کھایا گیا؟ ارجمن کی نکاہت بھری آواز اسے واپس حال میں لے آئی۔ آپ کیوں ادھر آگے مجھے آواز دی ہوتی؟ ان کے قریب آئی۔ بھوک لگ رہی ہے بہت، سوپ کے نام پر جو گرم پانی دیا تھا پیا ہی نہیں گیا۔ سبھی اس دہشت گردی کے متاثرین میں شامل تھے۔ ہبا ماں کی صاف گوئی پر چیں بچی ہو گئی۔ باہر سے کچھ منگوا لوں؟ عائشہ کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ آنٹی، بھوک سے اس کا بھی برا حال تھا، آپ اجازت دے تو میں کچن میں جاؤں؟ بیٹا تم باہر سے منگوا لیتے سب کے لیے، اس سے کم وقت میں کچھ اچھا بن جائے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا، مگر اچھڑتی نظر ادھر پڑ گئی تھی۔ ہبا کو غصہ تو آیا، مگر ثبوت وہ خود ٹرے میں لیے کھڑی تھی۔ دیکھو، ارجمن نے نکاہت سے باورچی خانے کی سمت اشارہ کیا۔ ادھر بڑھا، اس کے پیچھے لب بھینچے ہبا۔ دل تو کیا ٹرے رکھ کے وہاں سے چلی جائے، چلی بھی جاتی کہ سنی نے مڑ کے اسے مخاطب کیا۔ دلیا ہوگا آنٹی کے لیے؟ اس نے الماری کے کھانے سے ڈبہ نکال کے کاؤنٹر پہ رکھا۔ عائشہ بھی وہیں آ گئی۔ کیا بنا رہے آپ؟ جو عائشہ کہے گی۔ وہ ایپرن کی تلاش میں نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ عائشہ سمجھدار تھی، دوڑ کے فریج کھولا اور وہ ایپرن کی تلاش ملتوی کر کے اس کے پیچھے فریج کے پاس آیا۔ دروازے پر ہاتھ رکھ کے اسے مزید وا کیا۔ مجھے چکن کھانا ہے۔ سبزیوں سے بھرے فریج کو دیکھتے ہی عائشہ نے نعرہ لگایا۔ سنی نے پلٹ کے ہبا کو دیکھا، اس نے انگلی سے اوپر فریزر کی سمت اشارہ کیا۔ اوکے، اس نے فریزر کھول کے چکن نکالا۔ اب آپ بیٹھے وہاں اور مجھے کام کرتا دیکھے، اس نے بنا کسی غلط نیت کے عائشہ سے کہا تھا۔ تاہم پیچھے کھڑی ہبا کو اس میں بھی طنز محسوس ہوا۔ عائشہ کو سب چیزوں کی جگہ کا علم ہے، وہ ہیلپ کر دے گی کہہ کر چلی گئی۔ ایپرن؟ عائشہ سے پوچھا۔ وہ جو کرسی پر بیٹھ چکی تھی اچھل کر نیچے اتری اور فریج کے بازو میں ٹنگے ایپرن کھینچنے لگی۔ سنی نے آگے بڑھ کے خود نکال لیا۔ آپ کو رائس پسند ہے؟ ایپرن گلے میں ڈالتے اس نے عائشہ کو دیکھا۔ اس نے زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بتائے کہاں رکھے رائس؟ ہم 1 پاٹ چکن رائس بنائیں گے۔ مرک ڈی فراسٹ ہونے تک اس نے عائشہ کی مدد سے سارے ضروری لوازمات ڈھونڈ لیے تھے۔ کافی ترتیب تھی باورچی خانے میں۔ اتنے دنوں سے غلط انسان کو کریڈٹ دینے پر دل ہی دل میں ارجمن سے شرمندہ تھا۔ عائشہ بڑی دلچسپی سے اسے مہارت اور تیزی سے ہاتھ چلاتے دیکھ رہی تھی، ساتھ اس کے سوال بھی جاری تھے۔ میں آپ کا کوکنگ چینل دیکھتی ہوں۔ اس کی اطلاع پر پلٹا۔ ارے واہ! میز پر تقریباً لیٹ کر درمیان میں رکھے پھلوں میں سے کیلا اٹھا رہی تھی۔ آپ نے جو میکسیکن چکن بنایا تھا اسے مشکل سا نام مکمل یاد نہیں تھا، جتنا یاد آیا وہ کہہ دیا۔ سنی بے اختیار آگے بڑھا کہ اسے کیلا چھیل کر دے، مگر اس نے سینے پر رکھ کے اسے چھوٹے بازو سے دبایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا نصف چھلکا اتار لیا۔ آپ وہ بھی بنائے گا بعد میں، مجھے کھانا ہے۔ کیلا کھاتے اس نے نئی فرمائش داغی۔ وہ جو اسے کیلا اٹھاتے دیکھ کر رک گیا تھا، دوبارہ ہاتھ چلانے شروع کیے، مگر اس کی توجہ عائشہ کی طرف بھی تھی۔ جہاں تک چھلکا اتارا تھا وہاں پہنچ کے اس نے باقی چھلکا دانتوں سے نیچے کیا۔ سارا وقت تو یہ کیا ڈالا، کیوں ڈالا، اس سے کیا ہوگا جیسے سوالات کرتی رہی تھی۔ اور پکاتے وقت خاموشی اور تنہائی پسند کرنے والے سنی کو آج دونوں کی یاد نہیں آئی۔ آپ آنٹی اور آپ کی ابا کو بلا لیں۔ میز پر ساری چیزیں رکھنے کے بعد اس نے عائشہ کو پیامبر بنایا۔ وہ چلتی ہوئی بھاگی۔ ذرا دیر بعد ارجمن اندر آئی۔ ماشاء اللہ، خوشبوئیں تو بڑی اچھی آ رہی ہیں۔ لمبا سا سانس کھینچتی کرسی پر بیٹھی۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے پیالے میں سجا دلیا ان کے سامنے رکھا۔ میں اتنی بیمار تو نہیں کہ یہ نہ کھا سکوں؟ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے سلیکون میٹ پر رکھے برتن کی طرف اشارہ کیا۔ جو آپ کا دل کرے وہ کھائیں آنٹی۔ ماشاء اللہ، تم تو بڑے سگھڑ ہو۔ میز پر ایک نظر ڈال کے ستائشی انداز اور نظر سے اسے دیکھا، مسکرا دیا۔ اسی اسنا میں عائشہ اور ہبا اندر آئی۔ عائشہ نے سنی کے بغل والی کرسی سنبھالی، لیکن وہ بیٹھی نہیں۔ وہ تو مدد کے ارادے سے آئی تھی، لیکن کھانا ہی نہیں۔ سلاد، رائتا، پانی، چمچے، رکابیہ، ٹشو، میز مکمل تھی۔ اس نے کاؤنٹر کی طرف دیکھا، لگ رہا تھا صبح سے کسی نے اسے استعمال ہی نہ کیا ہو۔ بیٹھو تم بھی، ارجمن نے کہا جو کھانا شروع کر چکی تھی۔ میں نے کھا لیا تھا مما، آپ لوگ کھائیں، میں کاپیاں چیک کر رہی ہوں۔ وہ رکی نہیں۔ ان تینوں نے خوشگوار ماحول میں سیر ہو کے کھایا۔ اپنے کمرے میں ان کی آوازیں اور برتنوں کی آوازیں سن رہی ہبا پیٹ کے چوہوں کو صبر کی تلقین کر رہی تھی۔ کیا تھا ساتھ بیٹھ کے کھا لیتی، اب اسے افسوس تھا۔ جانے شرمندگی تھی یا اپنی ناک کا سوال تھا، جو اس وقت وہ بڑے اعتماد سے ساتھ کھانے کی پیشکش ٹھکرا کے آ گئی تھی۔ اپنے پکائے کھانے کی لاج رکھی تھی۔ اس نے خود کو جواب دیا۔ اللہ اللہ کر کے باورچی خانے میں سناٹا ہوا۔ میں مما کے پاس سو رہی ہوں۔ عائشہ نے آ کر اطلاع دی تو اس نے مصنوعی مصروفیت طاری کر کے سر ہلا دیا۔ جب یقین ہو گیا کہ ارجمن اور وہ دونوں کمرے سے نکلیں گی نہیں تو باورچی خانے میں آئی۔ میز بھی کاؤنٹر کی طرف
صاف تھا، جھوٹے برتن تک سنک میں ترتیب سے رکھے تھے۔ اس نے یوں منہ بنایا جیسے یہ سب کر کے تھک گئی ہو۔ جلدی سے چولہے پر رکھے برتن سے چاول نکالے، اسی میں ایک طرف رائتا ڈالا اور چمچ لے کر کرسی سنبھالی۔ جانے ایک کے بعد دیگر اس نے کتنے چمچ بھر کے منہ میں رکھے تھے، جب سر اٹھایا تو دل کیا دنیا اسی پل فنا ہو جائے۔ سامنے دروازے میں سنی کھڑا تھا، منہ ایسا پیک تھا کہ زبان ہلنے سے قاصر تھی۔ سنی بمشکل اپنی مسکراہٹ دبا سکا تھا۔ میرا فون رہ گیا ہے۔ دل تو کرا تھا وہیں کھڑا رہے جب تک وہ خود سے نہ پوچھ لے کیا ہوا یا کیوں واپس آئے ہو، مگر ڈر تھا اس کی ہنسی نہ چھوٹ جائے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ پانی کا گلاس ملے تو اس کے سہارے منہ خالی کرے، لیکن میز تو سلیقے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سنی نے اس کے پاس سے گزر کے مائکرو ویو پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور پانی کا گلاس بھر کے اس کے سامنے رکھا۔ ہبا یوں ساکت بیٹھی تھی جیسے غیر مرئی ہو اور حرکت ہوتے ہی سنی کو نظر آ جائے گی۔ ادھر اس نے باہر نکلتے اس کا ضبط ختم ہوا، وہ مسکراتے مسکراتے ہنس پڑا۔ اندر ہبا نے پانی پینے کے بعد رکابی یوں دور کھسکائی جیسے اس سے ذرا دیر پہلے والی خجالت بھی یادداشت سے دور ہو جائے گی، لیکن وہ پلیٹ ترغیب گناہ سے لبریز تھی، سو جلد ہی واپس اپنی جانب کھینچ لی، مگر اب خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، کیا خبر وہ دوبارہ واپس آ جائے۔ اس نے اٹھ کے باورچی خانے کے دروازے سے باہر جھانکا، سنی کا کہیں نام نشان نہیں تھا۔ واپس کرسی پر آ کے اس نے وہیں سے شروع کیا جہاں چھوڑا تھا۔ باہر جانے نکل رہا تھا تب اسے فون کا خیال آیا۔ کار چلاتے مسلسل مسکرا رہا تھا، رات وہ کھڑکی کی طرف دیکھتا اس کے باہر آنے کا منتظر تھا۔ جب وہ کاپیاں اٹھائے نظر آئی تو باورچی خانے کا منظر یاد کر کے اسے پھر ہنسی آ گئی۔ اسے دیکھتے اس کے چہرے کا بدلا رنگ اسے بول نہیں رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں ڈھیر ساری کاپیاں تھی اور دوسرے میں مگ۔ اس نے پہلے کاپیاں جھولے پر رکھی اور پھر ٹہلتے ہوئے مگ خالی کرنے لگی۔ کچھ دیر رک کے اس نے اس کی کھڑکی کو دیکھا۔ اب اسے کیسے فیس کروں گی، اس نے سوچا۔ بھوکا انسان ایسے کھاتا ہے۔ ہاں تو جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے کھا لیا ہے۔ اپنے بنائے کھانے کی عزت بھی تو رکھنا تھی، اور اب نہ اپنی عزت رہی نہ کھانے کی۔ رات کے اس پہر سناٹے میں سوچے بھی ہر قید سے آزاد تھی۔ کیا میں اسے دکھائی دے رہا ہوں؟ اسے مسلسل کھڑکی کی طرف دیکھتے پا کر سنی کو شبہ ہوا، جانے کتنے دن یہی یہاں ہے۔ سنیا تو لگتا ہے اب مان گئی ہے، مگر شاید ادھر نہیں پتا۔ وہ مگ خالی ہوا تو اسے قریب گملے میں رکھ کے جھولے پر بیٹھ گئی۔ کیا میں اس وقت باہر جا کے اسے پھر حیران کر دوں؟ اس نے اندر شدید خواہش جاگی۔ نہ، اندر سے بڑی شدت سے انکار آیا، ورنہ وہ رات میں ادھر آنا چھوڑ دے گی۔ سڑک والی بتی سے آ رہی کمزور سی روشنی کاپیاں چیک کرنے کو کافی تھی۔ پیر موڑ کے بیٹھ کر اس نے کاپی اور قلم اٹھا لیا۔ اگلی صبح سنی کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی جگہ کی بجائے پلنگ کی پائیتی ہی آڑا لیٹا ہوا تھا۔ اجنبی نمبر دیکھ کر اس نے فون واپس رکھ دیا اور رنگ بجنے دی کہ فون خاموشی تھا، لیکن جب تیسری بار مسلسل اسی نمبر سے کال آئی تو اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ ادھر وہ بڑی شدت سے دعا کر رہی تھی کہ وہ فون اٹھا لے۔ اب اس کی آواز سنتے ہچکچا گئی۔ ہیلو۔ دوسری بار اس کی آواز ابھری۔ میں ہبا، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ اس کا ہاتھ ماؤس پر ساکت ہو گیا۔ میرا نمبر اس کے پاس کیسے؟ پہلا خیال اسے یہی آیا۔ آپ ابھی آ سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ کہنا اسے بلانا آسان نہیں تھا، مگر اس وقت کوئی اور چارہ نہ تھا۔ میں لوکیشن بھیج رہی ہوں، ماما سے کچھ مت کہیے گا اگر آپ گھر پر ہیں۔ اوکے۔ اس نے کرسی چھوڑتے ہوئے کی فوب اٹھایا اور فون بند کیا۔ وہ دروازہ بند کر کے کار کے پاس آیا، تب تک ہبا کا بھیجا لوکیشن اسے مل گیا۔ وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی، دور سے ہی اسے وہ دونوں بلکہ اسکوٹی سمیت تینوں نظر آ گئے، اور ماجرا سمجھنے میں دیر بھی نہیں لگی۔ وہ اسکوٹی سے ٹک کے کھڑی تھی اور عائشہ اس کے پاس۔ اسکوٹی کا اگلا حصہ بری طرح متاثر تھا، ہینڈل بھی ترچھا ہو گیا تھا۔ تھینک یو۔ پاس آیا تو ہبا نے کہا۔ عائشہ ٹھیک ہے؟ وہ آگے آیا تاکہ عائشہ مکمل دکھائی دے۔ وہ سہمی سی اسے پکڑی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس نے جھک کے دریافت کیا۔ عائشہ نے سر ہلایا۔ آؤ کار میں بیٹھو۔ عائشہ اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ، میں بھی آ رہی ہوں، اس نے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ عائشہ اس سے الگ ہوئی۔ سنی نے جھک کے اسے گود میں اٹھایا اور کار کی سمت چل پڑا۔ پانی چاہیے؟ اگلی سیٹ پر بٹھانے کے بعد اس نے پوچھا۔ سنی نے دروازے کے اندرونی حصے سے بوتل نکالی اور کھول کے اسے تھمائی۔ عائشہ نے چند گھونٹ لے کر واپس دے دی۔ ریلیکس بیٹا، کچھ نہیں ہوا ہے۔ آپ کی ہبا بھی ٹھیک ہے؟ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے اس کا سہما اور چپ سا روپ دیکھا ہی نہیں تھا، سو اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ اسی طرح اسے فوراً ہمیشہ والی خوش مزاج اور مسلسل زبان چلاتی عائشہ بنا دے۔ عائشہ نے دایاں پیر تھوڑا اونچا کیا، اس کے پنجے پر خراش تھی۔ ہم ابھی ہاسپٹل میں اسے ٹھیک کر لیں گے۔ وہ مسکرایا تو عائشہ نے بھی کوشش کی۔ وہ واپس اس کے پاس آیا۔ کیسے؟ پیچھے سے رکشے نے ٹکر ماری۔ شکر کہ میں سلو تھی اور سائڈ پر بھی۔ ہم دونوں اسکوٹی سمیت گری۔ راستہ خراب تھا اور اس کا معمول والا بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں اسکول کے بعد اپنی ساتھی ٹیچر کی عادت کے بعد واپس گھر جا رہی تھی۔ چل سکیں گی؟ اس نے عائشہ کا بستہ اٹھایا اور اس کی طرف بازو پھیلایا۔ ہبا نے اپنا پرس
बड़ा सा पर्स भी थमा दिया। जिस तरह खड़ी थी उसी से पता चला था कि पैर की चोट शदीद है। बायां पैर उसने ज़मीन पर नहीं था, जूता भी पैर में नहीं था। यहीं रुके, मैं कार करीब ले आता हूँ। और स्कूटी मैं कॉल करूँ गैराज में? नहीं, मैंने फ़ोन कर दिया है, वो आके देख लेंगे। उसने उससे पहले अपने पुराने गैराज वाले अंकल को फ़ोन किया जो पापा के वक्त से उनकी गाड़ियों के तबीब थे। ओके, यहीं ठहरे। उसने सामान पीछे रखा और कार स्कूटी के बिल्कुल पास लगाकर बाहर निकला। वो आयशा तो थी नहीं कि कार तक जाने में उसे सहारा देता। हिबा ने झुक के जूता हाथ में लिया और एक पैर जमीन पर रखे बिना एक पैर पर उछलती कार तक आई। सनी ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर बैठ गई। हॉस्पिटल तक वो आयशा से बात करता रहा जो किसी हद तक हादसे के असर से बाहर निकल आई थी। पैर में वॉर्म नहीं था, लेकिन जितना दर्द हो रहा था वो उसे खुद भी तसल्ली करना थी। वो प्लास्टर चढ़ा के घर नहीं बैठ सकती थी। आयशा को तन्हा स्कूल भेजने उसका दिल राजी नहीं होता था। जिस दिन बवजह वो नहीं जाती, आयशा की भी छुट्टी करवा देती। जब वो एक्सरे के बाद बाहर आई तो आयशा के पैर की हल्की खराशें साफ हो चुकी थी। नर्स ने उसे स्टूल पर बिठाया। उसने पहले आस्तीन हटा के कलाई आगे की लंबी और गहरी खराश थी। उस जगह से आस्तीन भी सड़क से रगड़ने की वजह से फट गई थी। वो दोनों बाएं जानिब गिरी थी और ज़रबे चोटें भी उस जानिब ही थी। शुक्र था आयशा को ज़्यादा नहीं लगा। यहाँ भी है। जब वो स्टूल से उठने लगी तो नर्स ने उसका चेहरा एक तरफ किया। बाएं गाल पर कान के करीब खून का निशान था। पेशानी पर शदीद पत्थर खुप गया था। सामने बेंच पर आयशा के साथ बात कर रहे सनी ने उसके चेहरे को देखा। वो खामोश बैठी नर्स को काम करते देख रही थी। बाल कदरे बिखरे से थे। उसका गहरा सब्ज और क्रीम दुपट्टा शानों पर फैला हुआ था। चेहरे पर कुछ देर किबले की निस्बत सुकून था। कान की आवाज़ें, नाक की लौंग, खुलते बंद होते होंठ जिनकी लिपस्टिक कब की मिट चुकी थी। इस लम्हे से इदराक हुआ इस जख्म ज़दा दागदार सलोने चेहरे में किस कदर कशिश है। तंग सी पेशानी और काजल वाली से आंखें ही नहीं, उसका हर नक्श नक्श होने वाला था, नक्श हो चुका था। एक उम्र के बाद उसका अपना मफरूज़ा खुद की सोच बेमानी बेवजन साबित हुई। हिबा की नज़र उसकी सिमत उठी तो उसने जाविया बदला और साथ बैठी आयशा को देखने लगा। माथे पर चौकोर जरा सी पट्टी और कलाई और गाल पर जरासीम कश दवा से सफाई और मरहम लगाने के बाद डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि फ्रैक्चर जैसा गंभीर मसला नहीं था। चंद दिन रेस्ट करे और दवाइयाँ ले, ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल से बाहर आकर कार में बैठे ही थे कि अर्जुमन की कॉल आ गई। उसने फ़ोन उठाया नहीं। अर्जुमन ने भी दोबारा फ़ोन नहीं किया। उन्होंने अंदाज़ा लगाया होगा कि वो ड्राइव कर रही है। थैंक यू। कार से बाहर निकलने से पहले उसने एक बार फिर कहा था। सारी रुदात के बाद अर्जुमन अलग शुक्रगुजार थी। उसने पहले आशा को और फिर उसका बस्ता और बैग अंदर तक पहुंचाया। उस रात जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उस दिलकश और खूबसूरत पाक का हुस्न उसका दिल बहलाने, दिल लगाने, उसे वहां रोके रखने में नाकाम रहा। सनी सफदर की ज़िंदगी का ये पहला इत्तेफाक था कि उसका मुयन कुर्दा हुस्न उसके लिए काफ़ी नहीं था। आज उसकी तलब अपने तस्लीम कुर्दा हुस्न से अलग थी। इतने दिनों में पहली बार सनिया ने उसे खुद फ़ोन किया, कहीं मिलते हैं या मुझे लेने आ जाए, और वो उसे लेने पहुंच गया। लग नहीं रहा तुम्हें ज़बरदस्ती भेजा गया है। वो अगली नशिस्त पर बैठी और वो खुद को कहने से रोक नहीं सका। सनिया ने घूरने पर इक्तफा किया। वो उससे सिर्फ 1.5 साल छोटी थी। उनमें दोस्ती भी भला की थी। खूबसूरती उन दोनों ने अपनी अम्मी से ली थी। अब्बा भी कम सूरत नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने जिस फराग दिली से उसकी अम्मी को और फिर उन दोनों को अफराद से जमाल अता किया था, उसके आगे अब्बा की कोई जगह नहीं बचती थी। हुस्न के साथ नाज और तौक़ात भी अम्मी को किसी और जहाँ की मिली थी, और वो इस मामले में पूरा के पूरे अम्मी पर गया था। उन्हीं का हम ख्याल था। सनिया भी कभी कमोबेश वैसी थी, लेकिन मुट्ठियों से फिसलते जा रहे वक्त ने उसे दूसरी नहेज अता कर दी थी। सनिया की जोड़ का उन्हें आज तक कोई लड़का पसंद नहीं आया था। उन्हें चांद सूरज की जोड़ी बनाना थी जिस पर सारी दुनिया अंगश्त बदंदा रह जाती। उससे कम पर वो समझौता नहीं करती थी। अच्छे भले रिश्ते उन्होंने इस वजह से भी रद्द किए थे कि उस खानदान के मर्द 40 के बाद गंजे हो जाते, तो कभी इस घर के कुछ बच्चों का रंग दबता था। बात तमहीदी व इब्तदाई कसौटी से आगे ही नहीं बढ़ी थी कि तालीम, मुलाजिमत, आमदनी और माशरती हैसियत तक पहुँचती ही नहीं थी। ज़ाहरी ख्वास के पर्चे में ही हर नुमाइंदा नाकाम हो रहा था। इन्हें सनिया की टक्कर का हसीन बंदा ही नहीं, बल्कि इस बात की गारंटी भी चाहिए थी कि उनके नवासा नवासी भी हुस्न में यकता हो। एक वक्त तक अब्बा भी उनके तलाश में उनके साथ थे, लेकिन जब सनिया 26 की हुई तो उन्हें एहसास हुआ कि कसौटी सिर्फ खूबसूरती नहीं है, उसके साथ तवक्कात गैर हकीकी भी है कि दूर दूर तक उस हुस्न को गहनाने वाला कोई अंदेशा भी हो। इस एक ख्वाहिश के पीछे कई अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए गए और दिगर खूबियों को ज़ीरो कर दिया गया। सनिया यूं भी अब्बा के करीब थी। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि वो खुद ही समझ गई कि अब उसे माँ की तलाश में पहले जैसी दिलचस्पी नहीं थी।
آفت اس وقت آئی جب ایک دن ابا نے ثنیہ کے لیے اپنے مرحوم محسن کے بیٹے کو پسند کرنے کا اعلان کیا۔ وہ بیٹا جو شکل صورت کا ٹھیک ٹھاک مگر ایک پیر پولیو کا شکار تھا۔ بس اس دن سے امی ابا میں گھمسان کا رن پڑا جو آج تک چل رہا تھا۔ ابا جب اپنے گاؤں سے پہلی بار ممبئی آئے تھے تو ایک بالکل اجنبی انسان نے ان پر اعتبار کیا تھا۔ انہیں اپنی بیکری میں ملازم رکھا، سونے کھانے کے ساتھ کام دیا، انہیں ترقی کرنے سے نہ روکا بلکہ ان کی ہر طرح سے مدد کی تھی۔ کہتے تھے اگر عبدالغفور نے ان کی مدد نہ کی ہوتی تو آج اس مقام پر نہ ہوتے۔ ان کے پاس آج جو بھی مقام اور نام تھا وہ ان کی وجہ سے تھا۔ عبدالغفور کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹیاں شادی شدہ تھی اور بیٹا بھی تعلیم یافتہ اور برسر روزگار تھا۔ وہ حیثیت میں آج بھی ان سے زیادہ تھے۔ بیٹا اکلوتا تھا لیکن امی کے لیے بھلا ان سب باتوں کی کیا اہمیت جب وہ ان کی بیٹی بلکہ ان کے خاندان کی ٹکر کا حسین نہیں تھا بلکہ عیبدار تھا۔ عبدالغفور کے خاندان سے ان کا سب کا ملنا ملانا تھا، اچھے تعلقات بھی تھے۔ ان سب نے ان کی بیٹیوں کی شادی میں بھی شرکت کی تھی لیکن حمیدہ اسے رشتہ داری میں بدلنے قطعی تیار نہ تھی۔ اسی دوران عبدالغفور کی شریک حیات جنہیں وہ غفور آنٹی کہتے تھے شکم کی جراحت کے بعد بستر پر تھی اور ابا نے ان کی مدد کے لیے کچھ دنوں کے لیے ثنیہ کو ان کے گھر بھیجنے کا وعدہ کر لیا۔ امی نے گھر پر سر اٹھا لیا۔ میں سب سمجھی ہوں، اس کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے؟ نیک بخت فی الحال اپنے محسن کی شکل مشکل اور ضرورت کے وقت مدد کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں۔ آپ ہمیشہ کے لیے خیال دل سے نکال دیں۔ ثنیہ کے 28 کے ہو جانے کے باوجود بھی اپنی خواہش سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ میرے خیال سے کچھ نہیں ہوگا، میں بچوں کی مرضی کے بنا شادی نہیں کروں گا، اتنا تو بھروسہ رکھو۔ ان کی بحث ثنیہ نے یہ کہہ کر ختم کی کہ وہ آنٹی کی مدد کو جانا چاہتی ہے اور اسی بات پر اس نے گھر چھوڑا کہ اس کا اور امی کا خیال تھا ثنیہ کو ابا نے زبردستی بھیجا ہے اور اسے یہ کہلوایا تاکہ پھر وہ دونوں کچھ کر نہ سکے۔ انہوں نے تم سے ایسے کون سے کام کروائے کہ تمہیں ایک ٹیکسٹ کرنے کی فرصت نہیں تھی؟ اس کا سوال اور لہجہ دونوں چبھنے والے تھے۔ میں کسی بھی انفلوئنس کے بغیر خود سوچنا پرکھنا اور فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے سب سے رابطہ بند کر دیا۔ ثنیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کہاں چلے؟ اس نے کار آگے بڑھاتے پوچھا۔ اپنے کچن میں ہی لے چلے، وہاں کیا بات ہوگی؟ ظاہر ہے وہ اپنے ذاتی معاملات پر اپنے ملازمین کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ ثنیہ نے پوچھا۔ تم نے اتنے دنوں بعد بلایا، مطلب کچھ تو بات کرنی ہے، اور اکیلے رہ کر کیا فیصلہ کیا وہ بھی تو تمہیں بتانا ہوگا۔ اس نے ایک نظر بہن کو دیکھا۔ وہ میں ابھی بتا دیتی ہوں۔ مسکرائے اس نے سوالی نظروں سے دیکھا۔ مجھے ابا والا پرپوزل پسند ہے اور میں نے ابا سے کہہ بھی دیا ہے۔ سنی نے انڈیکیٹر دے کر کار سڑک کے کنارے روک دیا اور پورا اس کی سمت گھما۔ کیا گھول کے پلایا تمہیں ان لوگوں نے؟ اس کے انداز میں پہلے والی شدت تھی نہ تنفر۔ سنی نے بغور سے دیکھا۔ آپ کیا گھول کے پی رہے یہ بتائے پہلے۔ اس کی نظروں سے سنی کا بدلہ مزاج مخفی رہنا مشکل ہی تھا۔ سچ کہوں یہ امی ابا کی جنگ ختم کرنے یا کیا ہے یا کسی اور پریشر میں؟ اس نے اپنی بات ٹال دی۔ میں سچ کہوں گی تو مان جائیں گے؟ اس نے سر ہلایا۔ تو سنیں، اب یہ مکمل ارینج میرج نہیں ہوگی۔ اس نے جھکا کے دھیرے سے کہا۔ اگر گھر نہ چھوڑا ہوتا تو اس وقت وہ چیخ اٹھتا، کبھی یقین نہ کرتا، آسمان سر پر اٹھا لیتا، لیکن اس وقت وہ فوراً کوئی رد عمل نہیں دے پایا۔ اس کی خاموشی پر ثنیہ نے سر اٹھایا، اس کے گلابی کھلے کھلے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دیا۔ واہ! شرما گئی سنی اسٹرنگ پر ہاتھ مار کے ہنس دیا۔ کیسے؟ تجسس فطری تھا۔ کئی بار مختلف حالات اور اجنبی لوگ ہمیں ہماری ایک نئے رخ سے متعارف کراتے ہیں جو اوپر نظر والی سطحی شخصیت سے گہرا اور زیادہ معنی خیز ہوتا ہے۔ اسے لگا ثنیہ نے اس کی کیفیت کی ترجمانی کی ہے۔ مجھے اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا کہ مجھے ظاہری شخصیت سے زیادہ مقابل میں سینس آف ہیومر، اعتماد اور جنٹلمن رویہ امپریس کرتا ہے۔ دیکھ ہی رہا ہوں کہ کس قدر امپریس ہو کے امی سے پنگا لے کر شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ پھر ہنس دیا۔ مجھے وہاں آنٹی نے بتایا انہوں نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ اگر امی خود سے مان گئی تو ہی وہ شادی کریں گے اور مجھے سمجھانے یا کنونس کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یعنی آپ اور امی کا ڈر بالکل بیجا تھا کہ ابا زبردستی شادی کروا دیں گے۔ اس کے لیے فیصلے کو آسان کرنے والی کوئی ایک بات نہ تھی بلکہ ایک مکمل شخصیت تھی۔ اس کی ہنسی تھم گئی تھی مگر وہ کچھ بول نہ سکا۔ اب آپ گھر چلے اور امی کو منائیں۔ ثنیہ نے اگلا قدم اٹھایا۔ آنٹی اب ٹھیک ہے، میں کل گھر جا رہی ہوں۔ ویسے آپ نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے آنکھوں میں شک لہرایا۔ کیا کرتے رہے اتنے دن؟ کیا بدلا گیا؟ سب بتاؤں گا، پہلے تمہاری نیا پار لگا دے۔ امی کو منانا اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ان کی ناراضگی کے ساتھ ہی شادی کرنا پڑے گی۔ ایسے تو نہ کہے۔ اس نے سنی کے بازو پر ہاتھ مارا۔ کیسے منانا ہے یہ سوچیں گے، ابھی تو چلو منہ میٹھا کرتے ہیں۔ اس نے کار شروع کی۔ ثنیہ گھر واپس چلی گئی تھی۔ جب وہی رشتے پر راضی تھی تو اس کا یہاں رکنا بے معنی تھا۔ یہ الگ بات وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور ارجمند کو اطلاع دے دی۔ گھر میں ایک نیا امتحان منتظر تھا، بلکہ اب تو آگے امتحان ہی امتحان دکھائی دے رہے تھے۔ ثنیہ کے لیے ہی امی کا مان جانا ناممکن لگ رہا تھا تو اس کا معاملہ تو سننے کی روادار نہ ہوتی۔
کل صبح یہاں اس کی آخری صبح تھی۔ کچھ دیر پائنتی پر ٹکا رہا، پھر کچھ سوچ کے دروازہ کھول کے باہر نکل آیا۔ حسب امید وہ اسے دیکھ کر بری طرح چونکی اور سنبھلی۔ آپ کافی چائے پی کر سو کیسے سکتی ہے؟ وہ جھولے پر اس کے ساتھ بیٹھ تو نہیں سکتا تھا، لہٰذا ذرا فاصلے پر رکیا۔ چائے کافی کے بعد مجھے 2-3 گھنٹہ نیند نہیں آتی۔ یہ ہاٹ چاکلیٹ ہے۔ اس نے مگ ذرا اونچا کیا اور اس کی اتنے دنوں کی الجھن دور ہوئی۔ اوہ! کچھ دیر دونوں چپ ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ میں کل جا رہا ہوں، آخر اس نے ہی پہل کی۔ جی امی نے بتایا۔ مگ کو ہتھیلیوں کے درمیانی حرکت دے رہی تھی۔ میں نے یہاں امید سے زیادہ اچھا وقت گزارا۔ جی پیے کے لیے میں بھی متحمل تھی، عاشو کی وجہ سے کہ سب کنسیڈریٹ نہیں ہوتے، مگر اس کی نظریں مگ پر جمی تھی۔ آپ نے ابتدائی شوق کے باوجود اپنے ری ایکشنز اس پر واضح نہیں کیے، عاشو کا خیال رکھا، غیر ذمہ دار رویہ نہیں اپنایا۔ اس سے آپ کی اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ پل بھر کو اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ دوستی تب بھی ہے اور رہے گی، اس نے تصدیق کی۔ وہ مس کرے گی آپ کو۔ گھر کی مکینوں کے علاوہ اتنے دن پہلی بار کوئی اجنبی ان کے ساتھ رہا تھا، اور آپ پوچھنا چاہتا تھا لیکن پہلے اسے جواب مرضی والا ملنے کا یقین چاہیے تھا۔ میں بھی مس کروں گا۔ اس نے عائشہ کا نام لے کر جملہ خاص نہیں کیا، بلکہ اسے گنجائش سے بھر دیا۔ میں ملنے آتا رہوں گا۔ آپ کو مسئلہ تو نہیں؟ مسئلہ کیسا؟ عاشو خوش ہوگی۔ اس نے خوشی صرف عاشو تک محدود کر کے گنجائش باقی نہ رکھی۔ یہاں اس کی آمد کے وقت یہ دور دور تک گمان نہ تھا کہ کبھی وہ اس سے یوں بات کرے گی۔ وہ دو مختلف مزاج، شخصیت، مختلف خیالات اور اصول کے مالک، بلکہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کا تضاد تھے۔ ہبا کے لیے وہ ناپسندیدہ افراد میں شامل تھا جس سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، سرسری سا بھی نہیں، مگر عائشہ کے ساتھ اس کے رویے نے حیرت انگیز طور پر بہت کچھ بدل دیا۔ آپ جس طرح عائشہ کو ہینڈل کرتی ہیں، میں امپریس ہوا ہوں۔ اتنی کم عمری میں اس نے اپنی اناٹومی قبول کر لی، اور یہ بھی کہ مشکل ہو تو مدد مانگنا شرم والی بات نہیں۔ اس کا اعتماد اور ان اپولوجیٹک، غیر معذرت خوانا ایٹیٹیوڈ قابل تعریف ہے۔ اس نے کہہ تو دیا، مگر افسوس بھی تھا کہ وہ اب بھی اپنے احساسات ٹھیک سے بیان نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ بہت پیاری بچی ہے۔ ہبا بس مسکرا دی۔ یہاں تک کا سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ محبت کے دعوے اور اسے اپنے ساتھ رکھنے کے فیصلے کے باوجود پہلے وہ خود بھی دیر تک عائشہ کا بازو دیکھ نہیں پاتی تھی۔ آپ پروستھیٹک یا روبوٹک ہینڈ کے بارے میں ضرور سوچیں۔ اس معاملے میں کسی کام آیا تو مجھے خوشی ہوگی۔ تھینک یو۔ ہبا نے اسے دیکھا۔ صبح کا لگا کاجل اب میٹھا سا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کا سحر کم نہیں ہوا تھا۔ اس نے جیب سے مٹھی باہر نکالی اور اس کے سامنے کی۔ ہبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے سر کے اشارے سے مٹھی میں دبی چیز لینے کو کہا۔ ہبا نے مگ نیچے زمین پر رکھ کر اپنی ہتھیلی اس کی مٹھی کے نیچے کر دی۔ اوہ! ہتھیلی پر گرا جھمکا دیکھتے ہی بے اختیار اس کے منہ سے پھسلا۔ اس رات کار میں ملا تھا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اب وہ سچ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ روزانہ صرف جھمکا یاد تھا، بلکہ وہ اسے دیکھتا بھی تھا۔ ابھی سامان سمیٹتے وقت نظر آیا۔ جب انسان جھوٹ کہتا ہے تو اسے سچ ثابت کرنے کی صحیح میں اضافی کوشش ضرور کرتا ہے۔ اگین تھینک یو۔ اس نے ہتھیلی بند کر کے گود میں رکھ لی۔ اس کا دل کیا سنی کو سب سچ بتا دے، لیکن وہ چپ رہی، اور سنی بڑی کوشش سے خود کو مزید کچھ بولنے سے روکے ہوئے تھا۔ گڈ نائٹ۔ اس نے گہری اور طویل نظروں سے کے چہرے کے نام کی۔ گڈ نائٹ۔ وہ بھی نیچے رکھا مگ اٹھا کے کھڑی ہو گئی۔ سنی واپس کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ بھی مزید وہاں رکی نہیں۔ جس طوفان میں وہ دونوں گھر سے نکلے تھے، واپس لوٹے تو اس سے بڑا طوفان ساتھ تھا۔ بچپن میں ہاسپٹل میں بچے بدل جاتے سنا تھا، مگر یہ جوان بچے کب سے بدلنے لگے؟ ان دونوں کی متفقہ رائے کو انہیں ابا کا فیصلہ منظور ہے سننے کے بعد وہ بے یقینی سے انہیں گھورتی رہی، اور اس خاموش وقفے میں وہ دونوں سانس روکے منتظر تھے کہ اب آتش فشاں کا دہانہ کھلا کہ جب کھلا۔ یہ میرے بچے نہیں، کوئی اور ہے۔ انہوں نے ہاتھ فضا میں لہرا کے اعلان کیا اور اٹھ کے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ جو بچوں کی مرضی وہ میری مرضی۔ ابا بھی سکون سے کہتے اٹھ گئے۔ شادی کی تیاری کرو، باقی باتیں میں خود طے کر کے بتا دوں گا۔ ابا کا مزاج کسی اور ہی سطح پر تھا۔ میری لاش سے گزر کر کریے گا شادی۔ عقب سے تلملاتی آواز آئی جسے انہوں نے مکمل نظر انداز کر دیا۔ کرو تم بھی باپ کے ساتھ مل کے مجھے بے عزت۔ اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے ساری دنیا کی نظروں میں مجھے گرانے کا۔ ارے ایسا کون سا گناہ ہے میری خواہش؟ اپنی اولاد کے لیے جوڑ کا رشتہ ہی تو چاہتی ہوں نا، اس پر بھی سارے مل کے مجھے ولن بنا رہے ہو۔ میں کیا اپنے بچوں کی دشمن ہوں؟ ساری دنیا تھو تھو کریں گی کہ ایسی کون سی مجبوری تھی جو چاند جیسی بیٹی ایک لنگڑے کے ساتھ باندھی؟ ایسے بے جوڑ رشتے پر مذاق بنے گا؟ وہ شروع ہو گئی تھی۔ آج پہلی بار سنیا اور سنی کو ماں کی باتیں بری اور دل دکھانے والی لگ رہی تھی۔ جب ان کا دل ایسے انسانوں سے لگ گیا تھا، وہ دونوں سر جھکائے ان کے غصے، جھنجھلاہٹ، بے بسی اور مایوسی کا اظہار سنتے رہے کہ اس وقت ان سے بحث یا انہیں سمجھانے کی کوشش کے نتائج الٹے ہی نکلنے تھے۔ سنی تو ابھی سے سوچ کے ہلکان ہو رہا تھا کہ اس کی باری پر ماں کا رد عمل کیا ہوگا۔ تین ایک طرف اور حمیدہ تنہا تھی۔ اس بار خاندان والے بھی زور و شور سے بڑھ گئے تھے، کچھ حمیدہ کی طرف، کچھ صفدر کی طرف۔ آخر سنیا کے نانا نے انہیں سمجھایا اس رشتے پر خوشی سے، لیکن اپنی ایک ہی بیٹی اور گھر کی
پہلی شادی بھی یادگار بنانا چاہتی تھی، تو چاروں ناچار اٹھتے بیٹھتے اپنے ساتھ بھی زیادہ تھی، اور بچوں کی یوں بدل جانے پر وہ باتیں سناتی تیاریوں میں لگ گئی۔ وہ فون پر بات کرتے ہوئے کسی کام سے باہر جا تھا جب اس کی نظر ہبا پر پڑی۔ ساتھ عائشہ اور ارجمن بھی تھی۔ اب تک وہ جس حلیے میں سے دیکھتا آیا تھا، اس وقت وہ اس سے مختلف تھی۔ لش لش کرتا سیاہ اور سیمی جوڑا زیور میک اپ، اس کی تیاری عام مہمانوں سی نہیں تھی۔ اسے کئی بار خیال آیا کہ وہ ان تینوں کو شادی میں مدعو کرے، مگر وہ وقت سے پہلے حمیدہ کو خبر ہونے سے ڈر رہا تھا۔ ان کے لیے ثنیا کا دھوکہ ہی کم نہ تھا۔ اب اگر ساتھ ہی اس کے ارادوں کی خبر بھی ہو جاتی تو آگے اس کی سوچ مفلوج ہو جاتی تھی۔ اس نے آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھا، وہ سب باراتی تھے یا آفاق کے ریلیٹو ہیں۔ اس کی سوچ دوسری جانب سے ہو رہی جھنلائی ہیلو ہیلو نے وہی روک دی۔ اس کے بعد وہ موقع ہی تلاشتا رہا کہ ادھر جا کے ان سے بات کرے۔ وہ راہداری میں مڑا اور ایک دم رک گیا۔ سامنے قد آدم آئینے کے سامنے وہی کھڑی تھی، جھک کے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھا۔ ہبا نے سر اٹھایا اور بال پیچھے کرتے ہوئے نظر اپنے عکس کے پیچھے اس کی طرف بڑھ رہے سنی پر ٹھہر گئی۔ اس سے فاصلے پر پیچھے رک گیا، مگر شیشے میں ان کے عکس ایک دوسرے کے ساتھ شانے سے شانہ ملائے کھڑے تھے۔ کاش امی اس وقت میری آنکھوں سے جوڑی دیکھ سکتی۔ وہ اس منظر کو قید کرنا چاہتا تھا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ جیب میں فون کی طرف گیا تھا، مگر تب تک ہبا اس کی سمت پلٹ گئی۔ سرپرائزڈ؟ ہبا نے خود کو سنبھال کے مسکرا کے پوچھا۔ وہ آج خوش تھی۔ یس، بہت۔ لیکن سنی کا دل سنبھل نہیں رہا تھا۔ فاق بھائی میرے تایازاد ہے۔ اوہ، اسے واقعی جھٹکا لگا۔ میں اتنا بے خبر ہوں یا یہ دنیا واقعی اتنی چھوٹی ہے؟ اس کی نظریں ذرا جو آوارہ ہوئی ہو۔ رضا بھائی نے آپ کے ہمارے یہاں آنے سے پہلے آپ کا تعارف کروا دیا تھا، کبھی تو اسے یہ سچ کہنا تھا، تو ابھی کیوں نہیں؟ آفاق بھائی؟ آفاق رضا، گھر میں ان کا نام رضا ہے۔ یہ ایک اور جھٹکا تھا۔ واو، اسے سب ایک ساتھ ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یعنی آپ میرے وہاں آنے کا اصل ریزن بھی جانتی تھی؟ اسے اس کا ابتدائی روکھا رویہ یاد آیا۔ ہبا نے ایک بار جرم کے انداز میں سر ہلایا۔ آنٹی بھی؟ نہیں، مما کو نہیں پتا تھا۔ مطلب وہ آپ اور آپ کی فیملی کو جانتی ہے، لیکن یہ ساری کہانی انہیں نہیں معلوم۔ آپ نے کسی وجہ سے گھر چھوڑا ہے، اتنا انہیں علم تھا، اس لیے بھی انہوں نے اس نازک موضوع کو کبھی نہیں چھڑا، اور میں بڑی شان سے بیوقوف بنتا رہا۔ اسے اس وقت اپنا آپ ہونناک لگ رہا تھا۔ بیوقوف بننے یا بنانے والی تو کوئی بات نہیں، کوئی ایسا موقع آیا ہی نہیں کہ یہ ذکر نکلتا، ورنہ شاید آپ جان جاتے۔ غصہ نہیں تھا، مگر یہ معلومات اسے خوش بھی نہیں کر سکی تھی۔ راہداری کے سرے سے آوازیں آنے لگی۔ میں آنٹی اور عائشہ سے آ کر ملتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا اور ہال کی سمت چل پڑی۔ اسے اب جلدی سے جلد ثنیا سے بات کرنی تھی، اور وہ اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ میں ابھی آفاق کے چاچا کی فیملی سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے ثنیا کے بازو میں بیٹھی کزنز کو اٹھا کے پاس بیٹھتے اس نے سوال داغا۔ کچھ تو لحاظ کرے دلہن ہوں میں۔ ثنیا نے یاد دلایا۔ تم جتنا جلدی بتا دو گی میں اتنا جلدی یہاں سے رفع دفع ہو جاؤں گا۔ سنجیدہ تھا۔ امی ابا دونوں ہی آپ کے لیے فکر مند تھے۔ کسی دن ابا اور میری بات آفاق نے سن لی، اور پھر یہ تجویز رکھی کہ بیلا پور میں ان کے چاچا کے یہاں ایک کمرہ خالی ہے، وہاں انتظام ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے آپ نے آفاق کے چاچا کے گھر جا کر رہنے پر تو راضی نہیں ہونا تھا، لہٰذا تابش کو آگے کیا اور آپ مان بھی گئے۔ سب نے مل کر مجھے الو بنایا۔ سوچتا رہا اور ہاتھ ملتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ عائشہ اور ارجمن سے ملا۔ دونوں خوش ہوئی۔ عائشہ کو اس سے شکایت تھی کہ اس نے جانے کے بعد ایک بار بھی فون کیوں نہ کیا، نہ ملنے آیا۔ سوری، اس نے کان پکڑے۔ شادی کی تیاریوں میں بزی ہو گیا تھا، لیکن پرومس، اب کال بھی کروں گا اور ملنے بھی آؤں گا، اس نے وعدہ کیا۔ وہ رات بستر پر لیٹی تو راہداری کے شیشے کا عکس صحن کے پردے پر لہرایا۔ اس نے کروٹ بدلی۔ سنی نے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا۔ اس بات پر ثنیا کو بہت حیرت ہے۔ رضا نے اسے بتایا۔ آپ کو لگتا ہے جس سوچ کے ساتھ آپ پروان چڑھے ہو وہ یوں چند دنوں میں بدل سکتی ہے؟ اسے یہ خیال پریشان کرا تھا۔ ہونے کو اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، ناممکن کچھ نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ایسی رجاعیت پسند تھے، ہمیشہ مثبت بات کرنے والے، کوئی روشن پہلو ڈھونڈ نکالنے والے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین نہیں آتا اس کے انداز میں قائل کرنے والا عنصر نہیں تھا۔ یقین نہیں آتا یا تم یقین کرتے ہوئے ڈر رہی ہو؟ مسکرائے تھے۔ وہ ان کے سامنے گول مول بات کرنے سے گریز کرتی تھی کہ وہ اس کے آر پار دیکھ لیتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ حسن پرست ہے یا خود حسین ہے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، شاید پتہ ہے پھر اسے لوگ حسد کہتے ہیں، کم صورت اور بدصورتوں کی جلن۔ حق ہا کچھ بھی، وہ ہنسی۔ تم صرف اس وجہ سے ہی تو اس کی سوچ بدل گئی ہے، یہ ماننے میں تیار نہیں ہو۔ وہ چپ رہی۔ اچھی یا بری جیسی بھی ہوں، صرف ظاہری صورت کو کسوٹی بنا کر انسان کو پرکھنا اور باقی خوبیوں اور خامیوں کو بالکل نظر انداز کرنا ہی تو غلط ہے۔ تم بھی وہی غلطی کر رہی ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ولیمے والے دن اسے ذرا فرصت تھی،
اس دن عائشہ سارا وقت اس کے ساتھ رہی اور اسے اپنی امی کی نظریں بھی محسوس ہوتی رہی۔ چند ماہ پہلے اگر یہ شادی ہوتی تو شاید وہ بھی حمیدہ کی طرح بظاہر خوش مگر اندر سے ناراض سا گھوم رہا ہوتا، یا بہت ممکن تھا یہ شادی ہونے نہ دیتا۔ تاہم اس وقت اسے اسٹیج پر آ کر ثنیا کو دیکھ کر پرفیکٹ کپل والی خوشی ہو رہی تھی۔ کاملیت کی اس مساوات میں ثنیا کا حسن اور آفاق کے پیر کا نقص بالکل بے معنی تھے۔ ایک سے دمکتے چہرے، خوشی سے لبریز آنکھیں اور مسکراتے ہونٹ، انداز سے چھلکتا ایک دوسرے کو پا لینے کا اطمینان، اور ذرا سے وقت اور بے شمار نظروں کا مرکز ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا خیال اور احساس کرنے والی معمولی حرکات اور تاثر، یہی تو مثالی جوڑا تھا، ایک دوسرے سے مطابقت رکھنے والا، ایک دوسرے کو مکمل کرنے والا، کہ اسے یقین تھا وہاں سے آفاق کو ہٹا دیا جائے تو ثنیا کا تبسم معدوم ہو جائے گا، اور ثنیا اس جگہ نہ ہوئی تو آفاق بجھ جائے گا، اس کی امی اور اسے۔ اس سے پہلے اس خطاب کے لیے جن خوبیوں کی تلاش تھی ان کا ہونا نہ ہونا اس پل قطعی غیر اہمیت تھا۔ اسے خوشی تھی کہ ثنیا نے ماں کی بیجا توقعات اور ضد کو دیکھتے ہوئے خود فیصلہ کیا اور پھر اس پر ڈٹی رہی۔ اس نے دنیا اور لوگوں کی نگاہوں اور باتوں کو اہمیت نہیں دی۔ جب سارے مہمان چلے گئے اور صرف گھر والے، قریبی رشتہ دار ہی ہال میں موجود تھے تو ثنیا نے اسے اپنے پاس اسٹیج پر بلایا جہاں وہ تنہا تھی۔ اب بتا دے کیا چل رہا ہے؟ سنی نے گہرا سانس لیا۔ امی کو ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ بچی کی ماں کے ساتھ میری شادی پر راضی کرنا ہے۔ ثنیا کا منہ کھلا رہ گیا۔ تفصیل میں نہیں بتاؤں گا، اس نے ہاتھ اٹھا کے آگاہ کیا۔ بس کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلان بناؤ کہ یہ ناممکن کام کیسے ہوگا۔ آپ ہبا کے لیے کہیں؟ اس کا انداز سنی کو سمجھ نہیں آیا۔ ہبا اور عائشہ؟ ثنیا نے ایک گہرا سانس بھرا اور پشت پیچھے ٹکا دی۔ اس لمحے بھول گئی تھی کہ ولیمے کی دلہن ہے۔ کیا ہوا؟ اس کا انداز عجیب تھا۔ مجھے وقت تو دے۔ آپ عائشہ کو، اور اس کے باوجود بھی حق کہا۔ اس دنیا میں کچھ ناممکن نہیں ہے۔ نو ریڈلز پلیز۔ اس کا صبر ختم ہوا۔ ثنیا پشت کا سہارا چھوڑ کے آگے آئی۔ عائشہ ہبا کی بیٹی نہیں ہے، ہبا ان میرڈ ہے۔ آسمان سنی کے سر پر گرا تھا۔ آنٹی اوپر آ رہی ہے، باقی باتیں بعد میں، ثنیا نے کہا، اور وہ سختے سے کیفیت سے نکلتا اٹھ گیا۔ وہ باپ بیٹی روز صبح کی سیر کے عادی تھے۔ اکثر گھر سے کچھ فاصلے پر تالاب تک جاتے تھے جس کے گرد صبح خیز اور چہل قدمی کے شوقین لوگوں کے لیے خاص پکی پگڈنڈی بنی تھی۔ ایسی ایک سیر کے دوران صبح گپ شپ کرتے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے وہ ایک دم رک گئی۔ کیا وہ تھک گئی؟ سنیں نا پاپا، اس نے ہاتھ اٹھا کے جیسے انہیں خاموش رہنے کہا۔ آواز بیٹی کو دیکھ کر انہوں نے بھی توجہ سے فضا کی خاموشی میں کچھ سننے کی کوشش کی۔ اس طرف ہلکی سی آواز کی سمت بڑھی۔ تالاب سے لگی سڑک کے کنارے لگے گھنے درختوں کے درمیان بینچ رکھے تھے جن کا رخ تالاب کی طرف تھا۔ آواز ایسی ایک بینچ سے آ رہی تھی۔ وہ دونوں بینچ کے سامنے پہنچے۔ ہاں، وہاں کپڑے میں لپٹا ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ کون بچے کو ہی چھوڑ کے واکنگ کر رہے؟ کتنے غیر ذمہ دار ہیں۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر جیسے اندھیرے میں ان کے علاوہ اور کوئی لوگ بھی تھے۔ انہوں نے رک کے سب سے پوچھا۔ سب اس بچے سے انجان تھے۔ تب تک وہ بچے کو گود میں اٹھا چکی تھی جو رو رو کر تھک چکا تھا۔ وہاں کچھ دیر انتظار کے بعد وہ قریبی پولیس اسٹیشن پہنچے۔ وہاں بچے کی جنس اور اس کے جسمانی نقص کا علم ہوتے ہی پولیس نے کہہ دیا کوئی جان بوجھ کر اسے مرنے کے لیے وہاں چھوڑ گیا ہے، اور اسے یقین نہیں آیا کہ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ننھی سی جان پر یہ ظلم ڈھائے۔ کافی بحث و تکرار اور وقت گزاری کے بعد ہبا کے اصرار پر وہ بچے کو گھر لے آئے کہ پولیس کو جب کچھ علم ہوگا یا کوئی وارث ملے تو وہ ان کے یہاں سے بچی کو لے جائیں گے۔ ارجمن کو یہ اقدام پسند نہیں آیا تھا، لیکن باپ بیٹی کم ہی کسی کی سنتے تھے۔ کچھ دن یہ توقع رہی کہ پولیس کچھ کرے گی۔ اگر وارثوں کا پتہ نہیں چلا تو خود ہی بچی کو لے جائے گی اور کسی یتیم خانے یا NGO کے سپرد کر دے گی۔ لیکن جب بچی ایک گھر میں محفوظ تھی تو وہ کیوں ہاتھ پیر ہلاتے؟ عبدالقادر پابندی سے پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتے رہے اور جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ بچی کا فیصلہ انہیں ہی کرنا ہوگا۔ ایک نوزائیدہ بچی کا خیال رکھا جبکہ اس کی ماں بھی نہ ہو، آسان نہیں تھا۔ سارا گھر اس کی خدمت پر معمور رہتا۔ بچی بھی سخت جاں تھی، اس میں جینے کی چاہ تھی جو وہ اپنے کمزور وجود کے ساتھ ہی نامساعد حالات سے لڑ رہی تھی۔ پہلی پیدا کرنے والے اسے مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے اور ایک بار پھر اسے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دینے کے لیے کسی کا دل آمادہ نہیں تھا، مگر اسے ہمیشہ کے لیے گھر رکھنا یا اپنا لینا بھی حل نہیں تھا کہ یہ بڑی ذمہ داری تھی، خاص طور پر اس وقت جب بچی جسمانی طور پر طبیعی بھی نہیں تھی۔ جب بھی وہ آپس میں بات کرتے کہ کیا کیا جائے، ہبا کی ایک ہی ضد ہوتی کہ اسے ہم ساتھ ہی رکھیں گے۔ تایا تائی نے ایک ایسے بچے کی پرورش کی تھی، انہیں خوب تجربہ تھا کہ شعور آنے کے بعد ایسے بچوں کا بچپن اور لڑکپن ان بچوں کے ساتھ ساتھ گھر والوں کا بھی کڑا امتحان ہوتا ہے۔ وہ ان اجنبی معذور بچے کو ساتھ رکھنے کے حق میں ہی نہیں تھے، مگر یہاں رضا نے ہبا کا ساتھ دیا۔ یہ آسان نہیں ہوگا، سب کچھ اچھی طرح سوچ لو۔ یہ
نہ ہو کچھ دن بعد جھیل نہ سکو تو پھر اس سے چھٹکارا پانے کے لیے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دو، تنہائی میں سمجھاتے۔ وقت گزرتا رہا اور عبدالقادر کے پولیس سے فالو اپ لینے کے معمول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہبا اب کسی قیمت پر بچی کو کہیں اور چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ اس معصوم جان سے ابتدائی ہمدردی اب اپنائیت اور محبت میں بدل گئی۔ چند دنوں میں ہی اس بچی سے اس کی انسیت بڑی گہری ہو گئی۔ اڑوس پڑوس کے لوگ اور رشتہ داروں تک خبر پھیل گئی تھی اور وہ اس عجیب بچی کو دیکھنے آتے۔ گہرے رنگ اور ادھورے بازو والی اس ننھی جان کو دیکھ کر سب پل بھر کو چپ ہو جاتے۔ ان کے چہرے بے اختیار ہی کراہیت کا اظہار کر بیٹھتے اور ایسی ہر آمد کے بعد ہبا کا استقلال پختہ ہوتا گیا۔ ایک بے قصور اور معصوم کے ساتھ لوگوں کا رویہ اسے دنیا کے بے حس اور بے رحم ہونے کا یقین دلاتا گیا۔ اس کی باتیں اور حساس طبیعت دیکھ کر عبدالقادر کوئی سخت اور حتمی فیصلہ نہیں کر سکے۔ بالآخر سب نے اس کے فیصلے پر اتفاق کیا کہ جب تک اس بچی کے والدین یا کوئی وارث مل نہیں جاتا وہ اس کی نگہداشت کریں گے اور ان کی ملتے ہی بچی انہیں دے دی جائے گی۔ نہ چاہتے بھی گھر میں ارجمن اور حبیب بھی بچی سے مانوس ہو گئے تھے۔ اس انتظار میں عائشہ 3 برس کی ہو گئی۔ حبیب بھی شادی کے بعد بیرون ملک چلا گیا مگر عائشہ کے وارثوں کی کوئی خبر نہ ملی۔ اس نے اسکول جانا شروع کیا تو ہبا نے بھی وہیں ملازمت کر لی اور اسی سال عبدالقادر کا انتقال ہو گیا۔ عائشہ کے متعلق سبھی جانتے تھے لیکن جب شادی کے لیے پیام آنا شروع ہوئے تو ہبا نے اپنی شرط رکھ دی۔ حبیب نے کسی اچھے یتیم خانے یا کسی خاندان کو گود دینے کی تجویز رکھی تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ اس نے یہاں تک کہا کہ امریکہ یا کسی یورپی ملک میں اس کے لیے گود لینے والا جوڑا ڈھونڈے گا مگر وہ نہیں مانی۔ پہلی بار ارجمن کو افسوس ہوا تھا کیوں انہوں نے اپنی جیٹھانی کو ہبا کو دودھ پلانے کی اجازت دی تھی۔ ہبا چند ماہ کی تھی جب ان کے یہاں بھی بیٹی کی پیدائش ہوئی جو طبی پیچیدگیوں کی وجہ سے چند ہفتوں میں ہی وفات پا گئی۔ ادھر ارجمن بھی کچھ طبی مسائل سے نبردآزما تھی اور اس کا اثر 2 ماہ کی بات پر پڑا تھا۔ اس وقت تو یہ کام دونوں کے لیے سہولت اور راحت کا باعث تھا مگر اب جب وہ رضا اور ہبا کو ایک ہی موقف پر متفق دیکھتی تو کبھی کبھی ملال ہوتا تھا کہ کاش انہوں نے وہ نہ کیا ہوتا۔ ان کی بیٹی کی شرائط اور پسند پر پورا اترنے والے واحد انسان کو انہوں نے اس کا رضائی بھائی بنا دیا تھا۔ بچپن سے تایا کے تینوں بچوں سے اس کے اچھے تعلقات تھے اور وہ یہ حقیقت بھی جانتی تھی کہ رضائی بہن بھائی ہے اس لیے بھی زیادہ آزادی سے گھل مل کے رہتی تھی۔ تایا کا انتقال اس کے والد کی وفات کے چند ماہ قبل ہوا تھا۔ ہبا اپنے پاپا کے بعد رضا سے زیادہ قریب تھی۔ جو باتیں ماں اور حبیب سے نہیں کرتی تھی وہ رضا کو بڑے آرام سے کہہ دیتی تھی۔ پھر گھر میں ایک اور زلزلہ آیا۔ اس نے ہبا اور عائشہ کی شناخت بتائے بنا ہی اپنا مدعا پیش کیا۔ حمیدہ کا رد عمل حسب توقع تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اب جب حمیدہ کے طیش کا چڑھا دریا اترتا تب بھی اس کا دوبارہ اس موضوع کو چھیڑنے کا ارادہ تھا۔ رضا کی بات سن کر وہ فوراً کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی مگر جلدی دل سنبھال لیا۔ آپ کو لگتا ہے اس بات پر مجھے خوش یا متاثر ہونا چاہیے؟ اسے عائشہ کو ساتھ رکھنے پر اعتراض نہیں۔ کیا یہ خوش اور متاثر ہونے والی بات نہیں؟ مجھے اس خبر پر کچھ فیل نہیں ہوا۔ اس نے سر جھکا کے جھوٹ بولا مانو دوسری جانب وہ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہو۔ تمہیں کیوں خوشی نہیں؟ اس سے باتیں گلوانا رضا سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ پتہ نہیں۔ دوسری جانب رضا مسکرائے۔ وہ ہمارے ولیمے کے دن تک عائشہ کو تمہاری سگی اولاد سمجھتا رہا ہے۔ ہبا نے سر اٹھایا۔ مارے حیرت کے اس کی آواز سلب ہو گئی تھی۔ میں رکھتا ہوں، پھر بات کریں گے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہوا۔ ہبا نے فون سامنے کر کے اسے گھورا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سے نکلی صوتی لہروں کا مطلب وہی تھا جو سمجھ رہی تھی۔ دونوں انکشافات اپنی اپنی جگہ معمولی سے تھے مگر جب انہیں ایک ساتھ ایک خواہش کی طرح سوچا تو وہ سب کچھ بدل گیا۔ باقاعدہ کوئی رشتہ تو ابھی تک نہیں آیا تھا لیکن رضا اور تائی نے انہیں سنی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس وقت ارجمن سے زیادہ مطمئن کوئی نہیں تھا۔ ان کی سب سے بڑی فکر ختم ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ ابھی ایک بڑا مرحلہ سنی کی والدہ کا راضی ہونا ہے تاہم پھر بھی انہیں یقین تھا کہ بات بن جائے گی۔ کچھ بولو بھی۔ ارجمن نے اس کا شانہ ہلایا۔ مما وہ آنسوؤں نے بات مکمل نہیں ہونے دی۔ پہلے تم رونا بند کرو۔ انہوں نے اس کا چہرہ تھام کے آنسو پوچھے۔ اس کی نظر دروازے میں سنی پر پڑی اور وہ سنبھل گئی۔ سنی اندر داخل ہوا۔ پولیس اسٹیشن سے فون تھا۔ آشو کے گارجین مل گئے ہیں۔ اس نے بمشکل جملہ مکمل کیا۔ تو اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے بیٹا؟ السلام علیکم۔ سنی کی آواز پر پلٹی۔ وعلیکم السلام۔ تم کب آئے؟ ہبا کھڑی ہو گئی۔ اب بس ابھی۔ اس نے اچرتی نظر ہبا پر ڈالی۔ مما وہ ان کا بازو پکڑ کر انہیں سنی سے دور لے گئی۔ بیٹھو بیٹا۔ اس کے ساتھ جاتے ہوئے انہوں نے مڑ کے سنی سے کہا۔ جی۔ وہ چونکہ سب سن چکا تھا اس لیے ادھر ہی متوجہ تھا کہ وہ اب کیا کرنے جا رہی ہے۔ پولیس نے انہیں ہمارا ایڈریس دے کر یہاں بھیجا ہے۔ وہ آ رہے۔ اس کی دبی سے آواز وہ بھی سن سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی ابھی عائشہ ان سے سب سے ملے۔ ارجمن کو اس کی بات درست لگی۔ تم آشو کو تیار کرو۔ انہوں نے اسے اندر بھیجا اور خود سنی کے پاس آئی۔ ذرا دیر بعد جب وہ عائشہ کو لیے ہال میں آئی تو سنی تیار تھا۔ بیٹا انکل آپ کو ٹریٹ کے لیے باہر لے جانے آئے ہیں۔ ارجمن نے کہا تو چونکہ اس کا خیال تھا ارجمن خود عائشہ کو کہیں لے جائے گی۔
चले। आयशा उछल के उसके पास पहुंची। चलो, उसका हाथ थामे बाहर चला गया। मम्मा, मैं तुम्हें उन लोगों से अकेले बात करने छोड़ दूं? जाने कौन है, कितने हैं, कहाँ से और क्यों आए हैं, इतने बरसों बाद कैसे रिएक्ट करेंगे। वो भी फिक्रमंद और परेशान थी। कुछ देर बाद इत्तलाई घंटी की बजाय फिर फोन बज उठा। अर्जुमन ने बात की और किसी कदर सुकून के साथ फोन रख दिया। कोई गलतफहमी हुई थी। आशु की फोटोज देखकर उन्होंने कहा कि वो उनकी बच्ची का हाथ मुकम्मल था। मायूस होकर वापस चले गए हैं वो लोग। ओह, उसे भी सुकून आया। उसे अपने बाप से किया वादा याद था कि जब भी आयशा के वालिदैन खानदान मिले वो आयशा को उनसे दूर नहीं रखेगी, मगर दिल में कहीं ये ख्वाहिश भी थी कि काश वो कभी मिले ही नहीं। आयशा के लिए कबूल करना आसान नहीं होता कि उसे यूं छोड़ देने के बाद वो आप आए। हॉल से आयशा की आवाज़ आने पर भी वो खुद पर जबर किए कमरे से निकली नहीं। कुछ देर बाद आयशा अंदर आई। शक्ल से ही थकी लग रही थी। हम बहुत सारी राइड पर बैठे हैं और हिबा के पूछने से पहले शुरू हो गई कि उसके पास सुनाने को दूसरी दिलचस्प रुदात थी। हिबा ने अहवाल सुनते हुए कपड़े तब्दील करवाए, फिर उसने ब्रश किया और बिस्तर पर लेटती सो गई। हॉल में जाने अब तक सनी मौजूद था या नहीं। जरा देर यूं ही आयशा के पास लेटे रहने के बाद वो कमरे की बत्ती बुझा के बाहर आई तो अर्जुमन अपने कमरे में जा रही थी। अपने ख्याल में गुम बाहर निकली और झूले के पास पहुंच के ठिठक गई। सनी वहां उसका मुंतजर था। उसका लापरवाह अंदाज बदल के मोहतात हो गया। उसे देख के वो झूला छोड़ के खड़ा हो गया। दोनों क्या कहीं कहाँ से शुरू करे सोचकर बड़ी देर चुप रहे। हिबा को रज़ा की बात याद आई थी, बल्कि वो तब से मुसलसल वही सोचती रही थी तावक्त के पुलिस स्टेशन से फ़ोन नहीं आया था। आयशा सो गई। आखिर सनी ने पहल की। उसने आने वाले पलों के मुमकिनात दिलो जहन को चौकन्ना कर रखा। बैठो, उसने झूले के पास से हटके उसे बैठने को कहा। ऐसे ही ठीक हूँ। आप किसी काम से आए थे? आती अर्जुमन ने उसे आयशा के साथ रवाना कर दिया था। बहुत ज़रूरी काम है। उसने एक तवील मज़ाकरे के लिए सुकून से जेब में हाथ डाला। हिबा पूछ के पछताई। सनिया के बाद मेरा नंबर है शादी के लिए। और उसने तमीद वमीद और माहौल बनाने का तकल्लुफ़ नहीं किया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसे इस कदर सीधी बात की तवक्को नहीं थी। शादी कोई एडवेंचर नहीं है कि नामुमकिन लगने वाली बात को मुमकिन कर दिखाने का चैलेंज पूरा किया और खुश हो गए। उसका लहजा खुद ब खुद तंजिया हो गया था। यह क्यों नामुमकिन है? उसने तंज नजरअंदाज किया। हिबा को उम्मीद नहीं थी कि वो इस कदर संजीदगी से बात करेगा, और अब यही संजीदगी उसे बेकुल करी थी। आपके ख्यालात का मुझे इल्म है और हमारा कोई मैच नहीं। क्यों मैच नहीं? हिबा ने सर ऊंचा किया। वो लंबा चौड़ा बंदा महज खुबरू नहीं था, बल्कि उसके हर अंदाज हर अदा से जमाल और कमाल छलकता था। ये इख्तियारी कोशिश थी या ये खूबी भी वदियत करदा थी, उसे नहीं मालूम, मगर वो कभी भी एक खुद पसंद शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। किसी एहसास से कमतरी में मुब्तला नहीं थी, बल्कि खुद को बेहतर जानती थी। पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये जो भी है वक्ती है। आप जैसे हुस्न परस्त के लिए यहाँ कुछ नहीं। उसने भी संजीदगी अपनाई। तुम्हारे नज़दीक अच्छी या हसीन चीज़ को पसंद करना गलत है? नहीं, लेकिन अपने मेयार से कम को कमतर और हकीर समझना गलत है। और मुझसे कब ये गलती हुई? हिबा खामोश रही। मैं मानता हूँ, मुझे पहले मखसूस खूबियों वाला हुस्न ही अच्छा लगता था, लेकिन फिर मुझे तुम अच्छी लगी, आयशा भी, जिनमें वो महज मखसूस खूबियाँ नहीं थी। तुम दोनों से पहले मैंने इस खूबसूरती पर तवज्जो नहीं दी थी, उन मखसूस खूबियों से हटकर सोचा नहीं था। और मैं ये भी मानता हूँ कि मेरे कसूर है। पसंद कभी भी बदल जाती है। इससे बेहतर नैमुल बदल सामने आए तो मिजाज इस जानिब खींचा जाता है। पहली चीज़ अहमियत और वक़्त खो देती है। इतनी उम्र और तजुर्बा नहीं मेरा जो इस फ़लसफ़े की सदाकत और मुखालिफत में कुछ कह सकूं, लेकिन इतना यकीन है, मोहब्बत नहीं बदलती, ना उसका नैमुल बदल होता है। वह एक कदम आगे हुआ। मुझे यकीन नहीं आता, और ना मैं सारी ज़िंदगी इस डर में गुजार सकती हूँ कि कब कोई हसीन चेहरा मेरे जगह ले ले। वो अपने अंदर उतरते लतीफ़ एहसासात उस पर बयान नहीं करना चाहती थी। सो लहजा सपाट रखा, फिर भी अपना जुमला उसे पसंद नहीं आया कि उसमें कहीं सनी की बात की कबूलियत छलक रही थी। हिबा, उसे दुख हुआ था जो उसकी आवाज़ से ज़ाहिर था। हुस्न परस्त होने का मतलब नज़रबाज, फ्लर्ट या दिल फेंक होना नहीं होता, बल्कि उसका मतलब है जो मुझे भा गया वो वाकई हसीन है, और उसके बाद मुझे किसी चेहरे की चाह है न ज़रूरत। उसकी नज़र और लहजा हिबा को बेआराम कर गया। उसे लगा सारा एहतिमाम भाप बन के उड़ने लगा है। उसकी लरजती पलकें और इज़्तिराब के मसहर होंठ सनी से मख्फी नहीं थे। मुझे पहले आशू अच्छी लगी। मोहब्बत पहले आशू से हुई। मैंने पहले उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सोचा, पहले उसे खुश रखने और मुश्किलों से बचाने की ख्वाहिश जागी, फिर उसे मुकम्मल घर देने की खातिर तुम्हें देखा और दिल हार गया। मेरा यकीन करने ये सच काफ़ी होगा। उसने धीमे लहजे में बात मुकम्मल की और चंद पल उसके सुर्ख होते चेहरे को देखने के बाद पलट के गेट खुला चला गया।
کچھ دیر بعد کار کی آواز آئی اور پھر دور ہوتی چلی گئی۔ ہبا سینے پر ہاتھ رکھ کے چولہے پر گر سی گئی۔ پھر کمال یہ ہوا کہ کچھ وقت بعد حمیدہ مان گئی، لیکن ہبا راضی نہ ہوئی۔ اس کی ہاں کا انتظار سب کے لیے لمبا امتحان ثابت ہوا تھا، جو شکر تھا کہ بالآخر ختم ہوا۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی تیزی سے ہاتھ نہیں چلائے تھے جتنے اس وقت۔ 765 پیچھے سے کورس میں آ رہی الٹی گنتی کی آوازوں سے اور بکھلا رہی تھی۔ ڈن! اس کے 1 کہتے ہبا نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے اعلان کیا اور پلٹی۔ پسینہ پسینہ صورت اور اکھڑی سانسوں سے معلوم ہوتا تھا میراتھن دوڑ کے آئی ہے، لیکن اس سے بھی کٹھن کام تھا پکانا۔ سرو بھی کرو اب۔ وہ میز پر دونوں بندھے ہاتھ ٹکا کر بیٹھے ارجمن نے کہا۔ میز پر وہ تنہا نہیں تھی، ان کے دائیں بائیں عائشہ اور سنی تھے۔ سب کی نانا کے باوجود اس کی چھوٹی موٹی مدد کرنے والی بلقیس اس سے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس نے پلیٹ میں پلاؤ نکالا اور ساتھ رائتا سلاد بھی۔ بلقیس ان کی نئی ملازمہ نے پلیٹیں ان 3 ججوں کے سامنے رکھ دی۔ تم بھی آ جاؤ، ارجمن نے بلقیس کو دعوت دی۔ اور میں؟ اس نے ایپرن کھولتے پوچھا۔ ہم پہلے چکھ تو لیں یہ کھانے لائق ہے یا تم سے دوسرا کچھ بنوانا پڑے گا؟ عائشہ اور سنی منہ دبا کے ہنسنے لگے۔ آپ کھواؤ موقع مجھے سکھانے پر تلیے ماما۔ اس نے ایپرن گردن سے نکال کے کرسی کی پشت پر رکھا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ بلقیس اچھا پکا لیتی ہے، اور پھر شیف شوہر کا کیا فائدہ اگر مجھے ہی کچن میں کھپنا ہے؟ دوسرا جملہ اس نے منمناتے کہا جو سب نے ہی سن لیا۔ سن لو، اس نے اس وجہ سے شادی کی ہے تم سے۔ ارجمن نے پہلا لقمہ منہ میں ڈالا۔ اس ساس کا لحاظ کرتے بس مسکرا دیا، ورنہ جواب تو اس کے پاس بڑا معقول تھا۔ نہ، ارجمن نے عائشہ کا منہ کی جانب سفر کرتا چمچے والا ہاتھ پکڑا۔ نمک ہی نمک ہے، اور کھڑا گرم مسالہ اس قدر جلا دیا ہے کہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے کرسی کھسکا کے فریج کی طرف بڑھی اور اندر سے پیک ڈبے نکال کر میز پر رکھے جو حب سے ماں تقدم کے طور پر سنی رات ہی ساتھ لایا تھا۔ تم اسے سیکھنے ہی نہ دینا۔ انہوں نے افسوس سے داماد کو دیکھا۔ آپ واپس آئیں گی تب تک وعدہ ہبا سب سیکھ چکی ہوگی، بس مجھے آپ کے سامنے سختی کرتے ڈر لگتا ہے۔ حق ہاں۔ اس نے آنکھیں پھیلا کے شوہر نامدار کو دیکھا۔ آشو کا اپنی برتھ ڈے کا ڈنر اور کیک تمہارے ہاتھوں کا بننا چاہیے، کیوں آشو؟ اس نے عائشہ کو دیکھتے ہوئے ہاتھ اس کے سامنے اٹھایا، جس نے ہائی فائیو دے کر سر ہلاتے ہبا کو دیکھا۔ اس لیے سیکھنا تو پڑے گا۔ اب وہ چیلنج والے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ سارے چالاک ایک طرف تھے۔ میں یہ گرم کرتی ہے۔ بلقیس نے ڈبے اٹھائے اور واپس کرسی پر گر گئی۔ سنی کی جو کی تو رکھی پلیٹ سے چمچہ بھر کے منہ میں ڈالا کہ بھوک سے برا حال تھا، اور پھر حال اس سے بدتر ہو گیا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی منہ کے لوازمات نگلے یا اگلے، جبکہ باقی حاضرین فیصلے کے منتظر اس سے گھر رہے تھے۔ ارجمن کچھ وقت کے لیے حبیب کے پاس گئی تھی۔ حبیب ارجمن کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس بلانا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ ہمیشہ یہ گھر فروخت کر کے کسی بڑے ٹاور میں فلیٹ خریدنے کا تھا۔ ارجمن اور ہبا اس بات کے لیے راضی نہیں تھی، مگر اس بار اس مکان کے خریدار نے انہیں قائل کر لیا تھا۔ اب ہبا کا میکہ ہی اس کا اپنا گھر تھا۔ وہ جانتا تھا دل پر پتھر رکھ کے حمیدہ نے اسے ہبا سے شادی تو کرنے دی، مگر ان کے لیے ہمہ وقت عائشہ کو سامنے دیکھنا آسان نہیں تھا۔ کچھ فاصلہ اور وقت ہی ان کی سوچ اور یہ حالات بہتر کر سکتا تھا۔ ایسے میں اسی گھر کو خرید لینا اسے درست لگا۔ ابا بھی اس بات پر مان گئے تھے۔ بس یہی ایک چیز تمہاری حلق کے دوسری طرف اتارنے لائق ہوتی ہے۔ ہبا سے ہاٹ چاکلیٹ کا مگ لیتے اس نے اعتراف کیا جو اسے ہمیشہ تانا محسوس ہوتا تھا۔ وہ ایک ہی چیز پر بیویوں والی لڑائی نہیں کر سکتی تھی کہ اپنی سچائی کا علم تھا، جو واحد قابل تعریف تھا اسے ہی موضوع بحث کیا۔ پھر بھی کبھی تعریف مت کرنا۔ جھولے پر اس کے ساتھ بیٹھتے اس نے منہ بنایا۔ یہ تعریف ہی ہے مسز ہبا سنی، جو تیر کی طرح دل پر لگی اور تعریف نہیں۔ تم نے 2 منٹ پہلے والی شرط نہ رکھی ہوتی تو میں نے دیوان لکھ دینا تھا اب تک۔ اس نے ہبا کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سینے پر رکھا۔ شادی سے پہلے جب اس کی شرارت اور دھمکیوں کا دور چل رہا تھا، تب ایک بار اس نے کہا تھا، کسی خوبصورت چہرے کو 1 منٹ سے زیادہ دیکھا تو سمجھ جانا اسی وقت چھوڑ کے چلی جاؤں گی، یعنی تمہیں ساتھ رکھنا ہے تو تمہیں ٹائمر لگا کے 1 منٹ سے کم دیکھوں۔ اور سنی نے اسے لاجواب کرنا چاہا۔ وہ شرط بیوی کی صورت کے لیے نہیں تھی۔ اس نے اتنے وقت بعد اپنی بات کی وضاحت کی۔ سنی نے اپنا مگ پیچھے گملے میں رکھا، پھر اس کے ہاتھ سے مگ لے کر وہی عمل دہرایا، اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ کہاں سے شروع کروں تعریف؟ اس کی نظریں ہبا کے نقوش پر آوارہ گرد بنی۔ یا یہی درج ہے؟ ثبت کروں تعریف؟ اس کی آواز اور آنکھوں کی شرارت اس کا ارادہ عیاں کر رہے تھے۔ ہبا مسکرائی۔ اس رومانس کے چکر میں میری واحد قابلیت ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس نے نگاہوں سے گملے میں دھرے مگوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، یعنی میں وقت برباد نہ کروں؟ سنی نے پھر واقعی وقت برباد نہیں کیا۔ اس پل زمین کا وہ مختصر گوشہ، جھولا اور 2 نفوس ان کے سروں پر جگمگا رہے چاند ستاروں کی نگاہوں کا مرکز تھے کہ اس پل اس سے زیادہ حسن
حسین جوڑا زمین پر اور کہیں نہ تھا، ختم شد۔ آسیہ رئیس خان کی ہر کہانی بہت زبردست ہوتی ہے، بہت ہی پیاری، اور ایسے کردار ہمارے آس پاس بہت ہے، خود ہماری بلڈنگ میں بھی ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی ہے۔ بہت زبردست، ایسے لگ رہا تھا جیسے حقیقت ریڈ کر رہی ہوں میں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔